वालेकुम। आज एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरा एक पुराना दोस्त है साद महमूद, और बेसिकली आज हम कवर करेंगे कि जो प्रोफेसर परवेज़ हुदबोई इस्लाम के बारे में क्लेम्स बनाते हैं अपनी फेमस बुक में और अपनी टॉक्स में और लेक्चर्स में, और जब उनको मौका मिलता है इस्लाम और साइंस के बारे में बात करने का, तो उसका एक बहुत थरो, एक बहुत क्रिटिकल, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स साद भाई ने बनाया है। और पहली बात है कि एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद मैं और साद एक्चुअली एक वीडियो कर रहे हैं। क्या हाल है जी, ठीक हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो साद भाई का मैं ज़रा इंट्रोडक्शन करता हूँ। साद भाई जो हैं वो एक्चुअली विजिटिंग लेक्चरर हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। उनके पास टू मास्टर्स हैं, एक एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर उन्होंने मास्टर्स की हुई है क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन से, और एक और उन्होंने कॉस्मोलॉजी में मास्टर्स लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से। वो एक पब्लिक स्पीकर हैं, थिंकर हैं, ब्लॉगर हैं, डिबेटर भी हैं एक्चुअली। इनकी वीडियोस आपको ऑनलाइन नज़र आएंगी, कोई स्पीकर्स कॉर्नर के अंदर भी हैं। इनका इंटरेस्ट है एस्ट्रोफिज़िक्स, कॉस्मोलॉजी, कंपैरेटिव रिलीजन, फिलॉसफी ऑफ साइंस, रिलीजन, एथिक्स और पॉलिटिक्स का। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्चुअली मैं और साद इस साल मैं सोच रहा था कि एक्चुअली हमें 10 साल हो गए दोस्ती के। हम मिले थे 2011 में 11 में इस्लामाबाद में, जी। मुझे याद है एक्चुअली। तो बस साद भाई, आपको मैंने देखा है कि आप जब किसी टॉपिक को यानी छेड़ते हैं, या जिस तरह हम मरी वाले लोग करते हैं, कहते हैं कि अंगल लेना तो आप हाफ हार्टेडली नहीं कोई चीज़ लेते, आप प्रॉपरली उसे पहले एनालाइज करते हैं, ये है क्या भला, फिर किस एंगल से इसको चैलेंज कर सकते हैं वगैरह। तो ये बड़ा आपने ज़बरदस्त आर्टिकल, मैं जब ट्रेन पे आ रहा था दफ्तर की तरफ तो मैं वो देख रहा था इसको, बड़ा ज़बरदस्त आपने आर्टिकल लिखा है। इससे पहले कि हम इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर जो आपने परवेज़ हुदबोई के जो क्लेम्स हैं उनके खिलाफ आपने जो रेफिटेशन बनाई है, उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इनको आपने क्यों एक सब्जेक्ट बनाया स्टडी का? क्योंकि पाकिस्तान में आप कह सकते हैं, या मुस्लिम वर्ल्ड में आप कह सकते हैं, बहुत से इस किस्म के लोग हैं जो इस्लाम और साइंस के बारे में वो पर्टिकुलर क्लेम्स बनाते हैं, जो क्लेम्स काफ़ी एरोनियस हैं, मगर आपने इनके ऊपर क्यों फोकस किया? जज़ाकल्लाह खैरन इन्विटेशन के लिए सबूल भाई, और वाकई हमारी दोस्ती को 10 साल हो गए। असल में मैं आपको वैसे वही जवाब दे देता हूँ जो मैंने एक हिस्टोरियन को दिया था। मैं आर्टिकल लिख रहा था, तो मैं ज़ाहिर बात है मेरी कोशिश ये होती है कि दूसरे के नुक्ता नज़र को जो है वो सही तरह बयान किया जाए, उस पर तनकीद लिखने से पहले उसे समझा जाए, उस पर टाइम लगाया जाए। तो मेरे कुछ हिस्टोरियन से कांटेक्ट में भी था, तो एक ने मुझसे पूछ डाला कि भाई एक किताब है जो 1991 में लिखी है, अब आप क्यों उसका क्रिटिकल रिव्यू लिख रहे हैं। उनका कहने का मकसद यही था कि उसमें इंफॉर्मेशन आउटडेटेड होगी। जो हिस्टोरियंस की गोल थे, जो उनको जो कुछ पता था, अब तो बहुत वो चीज़ बढ़ चुकी है, इल्म उनका बहुत आगे पहुंच चुका है, इंफॉर्मेशन काफ़ी आ चुकी है उनके पास। और तो मैंने उनको जवाब दिया, उसको मैं आपके लिए उसका खुलासा पेश कर देता हूँ। असल में परवेज़ साहब जो हैं वो साइंसदान हैं, और उनका एक इमेज है पाकिस्तान में। और अक्सर जब हम साइंस के बारे में बात करते हैं तो पहले से फ़र्ज़ हमने किया होता है कि वो जो है वो वैल्यू फ्री है, ऑब्जेक्टिव है, और फिर यहाँ से ये भी नतीजा निकल जाता है कि जो साइंटिस्ट कह रहे हैं वो भी बस ठीक है, जो वो कहेंगे, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, वो लॉजिक रीज़न की बात करते हैं, उनका एक इमेज है। तो वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो परवेज़ साहब के बारे में कुछ ऐसा ही तासुर जो है मैंने देखा मुआशरे में, और मैंने देखा कि उसका गलत जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस पे हम बात करेंगे जब हम जिनके आर्टिकल पे डिटेल में जो है तनकीद करेंगे। तो मैंने ये भी देखा कि क्योंकि मेरा मज़हब और साइंस और फ़लसफ़े के दरमियान जो ताल्लुक़ है, उसको पढ़ने और लोगों को समझाने में मतलब मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता हूँ, और मुझे इन टॉपिक से, इन फील्ड से बहुत लगाव है। तो
میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی میں کوئی آرٹیکل پڑھتا ہوں جس پہ اسلام کا نقطہ نظر آنا چاہیے، جس میں ڈسکس کیا ہوتا ہے اسلام کا نقطہ نظر، اور کہ سائنس کے بارے میں اسلام کیا سوچتا ہے، مسلمانوں نے کیا کیا، مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، اس میں مجھے پرویز صاحب کی کتاب کا حوالہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب ہے، جیسے ہم لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کچھ نوجوان بھی آئے ہیں سامنے. انہوں نے کیا کیا کہ پرویز صاحب کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اور پھر جو کچھ ان کی کتاب میں لکھا ہے اس سے بالکل انہوں نے آنکھ بن کے قبول کر لیا، کیونکہ سائنسدان کی طرف سے آ رہا ہے. اور اس کو پھر جو ہے نا اس کی تشہیر اور پھر اس کی بنا پہ اٹیک کرنا وہ شروع کر دیا. اس کے علاوہ کیونکہ پرویز صاحب یونیورسٹیز اور کالج میں بھی پڑھاتے ہیں اور ان کا تجربہ تو بہت زیادہ ہے پڑھانے کا، تو اس لیے ان کا انفلوئنس بھی زیادہ ہے. تو پھر یہ کتاب ذرا اس جو ہے آپ یہ کہہ لیں سرکل میں بھی پاپولر ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور میں نے یہ دیکھا کہ پرویز صاحب نے ابھی 2013 میں انسائکلوپیڈیا آف سائنسز اینڈ ریلیجن کے لیے ایک آرٹیکل لکھا ہے. اس طرح وہ اس کے علاوہ بھی وہ آرٹیکل لکھتے رہے ہیں، اور ان کے آرٹیکل سے اگر مجھے بالکل بھی تعجب نہیں ہوگا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ وائنبرگ صاحب نے اور نیل ڈیگراس ٹائسن نے ان کی کتابوں سے بڑا استفادہ کیا ہے. تو کیونکہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے میں اتنا ایکسپلسٹلی جو ہے وہ یہ میں کسی دعوے کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں اپنی ذاتی فیلنگ بتا رہا ہوں آپ کو. تو ان ساروں کو رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ اس کتاب کا جواب لکھنا چاہیے. اور کیونکہ میں لیکچر دیتا ہوں اسلام اور سائنس پر، تو اکثر میرے سوال و جواب میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ امام غزالی نے مسلم میں جو ہے نا وہ مسلمانوں کی سائنس کو تباہ کر دیا، وہ ہلاکو خان تھے، اور وہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ابن رشد کی وفات کے بعد ایک زوال کے بادل آ گئے. اور اس طرح کی چیزیں مجھے سننے کو ملتی ہیں، اور پتہ ایسا چلتا ہے کہ پرویز صاحب نہ صرف اپنی کتابوں میں اس پہ کتاب پہ بات کی، اپنی آرٹیکلز میں اس پہ بات کی، ابھی جو ریسنٹ ان کے لیکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں، ان میں تو یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے. اور ابھی جب ہم شروع کریں گے ویڈیوز وغیرہ کچھ چلانا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے نقطہ نظر کو پوری ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھیں اور پھر اس پہ تنقید کریں. ٹھیک ہے. تو ہم ویڈیوز کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک بات کرنی ہے، یا کچھ اور بات بھی آپ کی کہنی؟ سبور بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں، میں ایکچولی ٹوٹلی اگری کرتا ہوں جس کانٹیکس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیک ڈراپ ہے جس سے آپ نے ان کے اوپر فوکس کیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایکچولی یہ ہیں تو اپنی ٹریننگ میں ایک سائنسدان مگر اور فزکس میں، مگر ان کا جو ایکچوئل ایریا جس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں یہ بڑا براڈ ہے. اسلامک ہسٹری پہ بات کرتے ہیں، اسلامک سائنس پہ بات کرتے ہیں، پولیٹیکل ایشوز پہ بات کرتے ہیں، ملٹری انالیسس، فیمنزم، انوائرمنٹل ایشوز، یعنی جیو پالیٹکس. اور آپ یعنی ان کو اگر دیکھیں تو کوئی بندہ یعنی تھوڑا کنفیوز ہو سکتا ہے کہ ایکچولی ان کی ریئل اسپیشلٹی کس فیلڈ کے اندر ہے. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ ایک انالیسس کرتے ہیں ایک ٹاپک جو اتنا یعنی ڈیفیکلٹ ہے گراسپ کرنے کے لیے، کہ اسلام اور سائنس کے اندر جو ہسٹوریکل ایونٹس ہیں اور جو ان کے کانٹیکس ہیں اور جو ان کی امپلیکیشنز ہیں، یعنی آبویسلی اگر آپ ساری چیزوں کو مائر کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے اندر مائر ہونے کی کوشش کریں گے، تو آپ یعنی آپ کی شیلو قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو آرٹیکل یعنی میں اسکرین پہ لاؤں گا یا آپ صرف یعنی پوائنٹ بائی پوائنٹ؟ نہیں، آرٹیکل آپ مطلب اسکرین پہ نہ، میں تو خیر ان کو سمری پیش کروں گا، کیونکہ جو کانٹینٹ میرے آرٹیکلز میں پہلے تھا وہ اس کو اس چھوٹی سی نشست میں سمرائز کرنا پاسبل نہیں ہے. ہم ان کی جو میں نے آپ کے سامنے کچھ لنک شیئر کی تھی، اگر وہ آپ چلا دیں تو جی پہلی ویڈیو، تو اس سے پہلے آپ اتنا اسے چلائیے، میں ذرا ناظرین سے ایک بات شیئر کرتا چلوں. ہم ظاہری بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے نقطہ نظر کو صحیح طرح ریپرزینٹ کریں، اور ہم جو ان کی ویڈیوز میں جو بات آج کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے ہم اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ چلیں. جی آپ کنٹینیو کریں، میں ویڈیو. اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات بھی میں کر دوں، وہ یہ کہ جیسے تو ناظرین کو پتہ ہی ہے کہ ہم پرویز صاحب کی کتاب پہ جو ہے میں نے تنقید لکھی ہے اس کا ذکر کریں گے، لیکن میں شروعات اس طرح کرنا چاہتا ہوں، میں ایسا نقطہ سامنے لانا چاہتا ہوں جس پہ ہم دونوں متفق ہیں.
اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے اور پاکستان میں جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے اس میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. میں جب بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو فزکس پڑھاتا ہوں میں اپنے اسٹوڈنٹس سے اس معاملات پر بات کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ ہمیں جس طرح سے ٹیچنگ کوالٹی ہے یا کانٹینٹ کی کوالٹی ہے اس کو امپروو کرنا بہت ضروری ہے. اور اس طرح سے پڑھانا چاہیے کہ میں جب فزکس پڑھاتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں جس سبجیکٹ کو میں پڑھا رہا ہوں اس سے وہ محبت کرنے لگیں. اور میں اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوتا ہوں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں اور پرویز صاحب دونوں اگری کرتے ہیں, اس پہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے, اور وہ بالکل اس معاملے میں بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں, کچھ ایسے نقطۂ نظر ہیں جسے پرویز صاحب ان پہ بات نہیں کرتے, لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو بھی سامنے لانا چاہیے. ان کا تعلق جو ہے نا وہ سوشل اسپیکٹ ہے ہمارا. میں سمجھتا ہوں وہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے سائنٹسٹ اور فلسفیوں کو جو ہم پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اچھی کوالٹی کی, اس کی راہ. تو ٹھیک ہے, میں نے اتنا ہی کہنا تھا, تو ہم جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک. جی جی جی. آج سامنے آتے ہیں. اچھا, میں آپ کو بہت سی اور مثالیں دے سکتا ہوں جو یہ واضح کرتی ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کو ہماری رہنمائی کرنی چاہیے دنیاوی معاملات میں. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آج کل تو کتابوں کی اشاعت پر تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا نا. اگر آپ بغداد میں ہوتے 13ویں صدی بغداد, تو اس وقت اشاعت ایک گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا. جو یہ ایک کتاب چھاپنے کی کوشش کرتا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ آپ قرآن کی چھپائی اس طرح نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک بات گردش کر رہی تھی اس زمانے میں کہ سیاہی کے اندر سور کی چربی ہوتی ہے, لہذا کوئی کتاب نہیں چھپ سکی بغداد شہر میں. اور جو پہلی کتاب چھپی ہے اسلامی دنیا میں وہ 1757 میں ترکی کے اندر. اس زمانے میں تو خیر یورپ بہت آگے نکل چکا تھا. جزاک اللہ خیر سرور بھائی. تو یہ پرویز صاحب کی جو ہے یہ ایک انہوں نے ویڈیو ریلیز کی تھی پچھلے سال. یہ ابھی بھی ایک پیج ہے دہود بویس, ان کا آفیشیل پیج تو نہیں ہے لیکن یہ ویڈیو وہاں موجود ہے. اور مجھے بالکل تعجب نہیں ہوگا اگر مجھے یہ اس کا ثبوت مل جائے کہ جو بھی ان کے ایڈمن ہیں وہ پرویز صاحب کے قریبی جاننے والے ہیں. لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ میری فیلنگ ہے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں. تو اس میں پرویز صاحب نے ایک 3 دعوے آپ کے سامنے کیے ہیں کہ 13ویں صدی بغداد میں جو چھپائی ہے وہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ حرام تھا, اس پہ سزا ہوتی تھی, اس پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو سیاہی ہے اس میں کوئی سور کی چربی ملی ہوئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا کہ مسلمانوں کی دنیا میں جو پہلی کتاب چھپی وہ 1757 میں چھپی. ویسے تیسرے دعوے کو لو تو آپ ویکیپیڈیا سے بھی چیک کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کس قدر اس میں صداقت ہے. تو اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا, لیکن میں ایک بات یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ بالکل جعلی دعوے تاریخی اعتبار سے. اچھا, اس سے یہاں پر میں ایک اور نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. میں یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخی اعتبار سے بالکل جعلی ہے, اس کے لیے میرے پاس زبردست حوالے موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ ڈسکرپشن میں میرا آرٹیکل بھی ہے, اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. پہلے چاہیے اس لفظ پہ چھپائی. اب وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں چھپائی, لگتا ایسے ہے کہ شاید وہ پرنٹنگ پریس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, لیکن وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ 1450 میں کہیں جا کر جو ہے ایجاد ہوئی ہے. تو اس سے ہم کیا مطلب نکالیں؟ پرویز صاحب کے حوارین ان کے نظریاتی بھائی یہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بہت بنیادی بات ہے, پرویز صاحب کو ضرور پتہ ہوگی, اس سے مراد بک پروڈکشن ہے. تو چلیے یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ بک پروڈکشن 13ویں صدی بغداد میں بین تھی. اس میں کہیں کوئی صداقت نہیں ہے, بلکہ ایون منگولوں کے اٹیک کے بعد بھی اس 13ویں صدی کے اواخر میں بک پروڈکشن کافی جو ہے وہ بڑھ گئی تھی.
اور آپ دیکھیے ہمارے پاس میں نے اپنے آرٹیکل میں جو اوریجنل نسخے ہیں ان کی سنیپس لگائی ہیں اس زمانے کے. مثال کے طور پہ ایک کیلی گرافر تھے اس زمانے کے، جمال الدین یاقوت، اور وہ بہت مشہور کیلی گرافر تھے. مطلب ان کو کہا جاتا تھا سلطان آف کیلی گرافرز، دا موسٹ فیمس کیلی گرافر آف آل ٹائم، دا ماسٹر کیلی گرافر. ان کے ہاتھ کے جو قلمی مخطوطات ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اس زمانے کے، اور وہ اس میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی گئی ہیں. اس کے علاوہ میں نے اتھارٹیز کو سائٹ کیا ہے جیسے شیلا بلیئر وغیرہ، اور ان کی کتابوں سے سنیپس لی ہیں میں نے اور مینیوسکرپٹس کے جن کا تعلق سائنس سے ہے، خصوصاً کہ سائنسی کام بھی وہاں جاری تھا، اور اس کے ابھی حوالے اور بھی آئیں گے. تو دیکھیے کہ یہ کوئی ڈھکی چھکی بات نہیں ہے. یا آپ برٹش میوزیم میں چلے جائیے یا کسی اور میوزیم میں چلے جائیے، آپ کو یہ چیزیں آرام سے مل جائیں گی. بلکہ میں نے تو کچھ حوالے پیش کیے ہیں اپنے آرٹیکل میں جو باقاعدہ یاقوت صاحب کے ان قرآنی نسخوں کو مطلب اس کو دکھا رہے ہیں لوگوں کو، اور بہت خوبصورت، بہت عمدہ، بہت پیارے ہیں. تو اب اگر اس زمانے کے نسخے ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور پرویز صاحب تبھی اپنی ویڈیوز میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کیا اندازہ لگائیں گے اس سے؟ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں انٹلیکچوئل آنیسٹی سے کام لینا چاہیے، اور ہمیں اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے یا ہمیں اس کے خلاف ہم اس سے نفرت کرتے ہیں تو کم از کم اپنا مواد کی کوالٹی تو آپ لے کر آئیے. کوئی ایسی بات تو کیجئے کہ سیریس بات لگے. یہ مطلب یہ ایک ایسی غلطی ہے جیسے کوئی آپ سے کہے کہ پاکستان 1925 میں بنا تھا، آپ اس کو کتنا سیریس لیں گے؟ ٹھیک ہے. تو یہ تو تھا تو باقی ڈیٹیلز کے لیے تمام حوالہ جات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا آرٹیکل. یہاں پر میں ایک بات کو اور ایڈیشن کر دوں. میری فیلڈ فزکس ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر بات ہے اس سے جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کا تعلق جو ہے تاریخ سے ہے، اسلام کی تاریخ سے. میں سمجھتا ہوں اس میں، اور گڈ ریزننگ فرام اتھارٹی بہت اچھی چیز ہے. آپ کریڈیبل ریفرنسز لے کر آئیے اور اپڈیٹڈ ہسٹری کے بارے میں بات کیجیے. لیکن اگر میں یہاں کہانی سنانا شروع ہو جاؤں بنا کسی ریفرنس کے، تو یہ چیز زیب نہیں دیتی کسی کو بھی، چاہے وہ پرویز صاحب ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی اور. ٹھیک ہے. تو آپ بالکل اتھارٹیز کو سائٹ کرتے ہوئے آپ اپنا اختلاف بھی سامنے رکھ سکتے ہیں، آپ جو ہے آرگیومنٹ بھی پیش کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہانی سنا رہے ہیں بنا حوالہ جات کے، تو یہ ایسی چیز ہے، اس سے لگتا ہے کہ شاید آپ اپنے امیج کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے فیم کو استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ان کے نظریات کو انفلوئنس کرنے کے لیے. جی زبردست. آپ نے بڑے کلیئر طریقے سے یہ چیز بیان کی سامنے کہ ایکچولی یہ بڑا سمپل سا کلیم ہے ان کا، انفاؤنڈیڈ، اس کے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے یعنی آرگیومنٹس انہوں نے نہیں دی، نہ انہوں نے کسی کو سائٹ کیا کہ اس اورینٹلسٹ نے یا اس ہسٹورین نے، بس انہوں نے اپنی طرف سے بات کر دی. اور سیڈ چیز یہ ہے کہ ابھی آپ نے بڑے یعنی آپ نے یہ 16,000 ورڈ آرٹیکل لکھا ہے، ان کے ویوز کو ایڈریس کر رہے ہیں آپ، مگر یہ کلیمز اس طرح بناتے ہیں، یعنی ان کا ایک مشین گن اپروچ ہے کہ یہ کلیمز بناتے رہتے ہیں، ایویڈنس نہیں دیتے. اور آپ نے تو یہ ویڈیو کلپ پتہ نہیں کہاں سے آپ کو ملی ہے، آپ نے دیکھی ہے، کیا پتہ کتنی کلپس ہوں گی آن لائن اور کیا کیا بولتے رہیں گے. اوبویسلی ہم یعنی آج صرف 3 ویڈیو کلپس لے کے آ کے سامنے آڈینس کے سامنے لا کے کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ اوبویسلی ریشنل چیز نہیں ہے. مگر یہ بڑی سیڈ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سٹیٹس ہے سوسائٹی میں، آپ پروفیسر ہیں، تو آپ اس قسم کے کلیمز بنائیں تو اوبویسلی اوور ٹائم لوگ آپ کو پھر اتنا سیریس نہیں لیں گے. میں یہ کروں گا کہ میں دوسری ویڈیو اب شیئر کرتا ہوں، جی اس کو ریموو کر دیتا ہوں. اچھا، دوسری ویڈیو کے اندر 2 کلپس ہیں جو شیئر کرنا ہے. آپ مجھے بتانا جب میں اس کو روکوں، ٹھیک ہے؟ اچھا. Every religion has had a problem with science, but the conflict of Orthodox Christianity with science has been the longest and the most bitter of them all. This conflict lasted for centuries.
Many accounts have been written of this, but I think the best one, the most authentic one, was written about 120 years ago. The author is, as you can see, Andrew Dickson White, and the 2 volumes that he wrote are entitled A History of the Warfare of Science with Theology. He meant, of course, Christian theology. Dickson White went on to become the first president of Cornell University, which is quite amazing because you could never imagine that anyone who had written something like this would become the vice chancellor of a Pakistani university. Now, the conflict between science and Christian theology was not just limited to Galileo, as some people seem to think. These 2 volumes give example after example of how the church opposed the spherical earth. In the 6th अच्छा साद भाई आपने मुझे 127 पे कहा था मैं वीडियो रोकूं. जी जी, अब 825 पे ले जाइए. ठीक, 825 to the end, ठीक है. जी. This book is about medieval times, about Orthodox Christianity, but the lessons that it gives to us are so important even today. When science discovers facts and religion cannot accept them, then immediately the scientist is declared to be an atheist, an infidel, a non-believer. Even if he is not put to death, he is looked down upon with scorn. However, at the end, the truth has to triumph. This is why the Pope had to apologize for the church's punishment of Galileo. In the end, it was true that the earth goes around the sun and not vice versa. And so whatever the objections that theology will put up, ultimately it is facts that will triumph. ज़ाकल्लाह खैर सबूर भाई. अच्छा, यहाँ पर हमें 2 चीज़ें देखी. पहली चीज़ हमने देखी है कि उन्होंने ईसा मसीहियत और साइंस के दरमियान जो जंग है उसको पेश किया है और एक किताब का हवाला भी दिया. फिर इसका दूसरा हिस्सा और दूसरा हिस्सा उन्होंने बात किया है कि किस तरह से मज़हब और साइंस में कशमकश रहती है और साइंस फैक्ट्स जो है सामने लेकर आती है और मजहबी लोग जो हैं वो उसको नहीं मानना चाहते और साइंसदान को उल्टा कह देते कि एथियस्ट है और बहुत से कॉन्सिक्वेंस. अच्छा, यहाँ पर मैं उनके आखिरी हिस्से से स्टार्ट करूँगा क्योंकि इस तरह से स्टार्ट करना जो है वो एक अच्छा लॉजिकल सीक्वेंस बनता है. आखिरी हिस्से में वो जो बात कर रहे हैं और जो बिल्कुल शुरू का हिस्सा है उनका, जिसमें वो कहते हैं कि हर मज़हब का साइंस से जो है ना वो झगड़ा रहा है, ये असल में साइंस और मज़हब के एक तारीख़ी ताल्लुक़ को डिस्क्राइब करने के लिए एक नुक्ता नज़र है जिसे हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट थीसिस. ये कहता है कि मज़हब और साइंस हमेशा से ना जंग में रहे हैं, जंग की हालत में रहे हैं. जैसे दो पार्टीज़ हैं और वो आपस में जंग कर रही हैं. अच्छा, अब इस नज़रिए में फिर क्या होता है आगे, जब वो ये कहते हैं कि मज़हब और साइंस जंग की हालत में रहे हैं, तो फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं कि देखिए साइंस किस पे बेस्ड है, लॉजिक, रीजन, रैशनैलिटी, साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन. तो इसके जो एंटी होगा वो अनरीजन, इरैशनल होगा, इलॉजिकल होगा. तो क्योंकि मजहबी लोग इसे अपोज कर रहे हैं तो ये बात एक ओपन सीक्रेट बन जाती है कि ये लोग एक बैकवर्ड लोग हैं, जिससे अभी हम दूसरी जो आखिरी वीडियो देखेंगे शादोले के चूहे हैं, ठीक है, जिसमें प्रोफेसर साहब और खुल के बातें कर रहे हैं. तो एक बड़ा अजीब सा इमेज आता है कि एक पार्टी दकियानूसी है और वो इनलाइटनमेंट को और रोशन ख्याली को दबा रही है, दूसरी पार्टी कोशिश कर रही है कि नहीं हम जो है ना तरक्की करें. तो ये प्रोग्रेस को जो है ना रोका जा रहा है और मज़हब और उसके मानने वाले जो हैं, खुसूसन जिसको परवेज़ साहब अपनी किताब में कहते हैं रासिखुल अकीदा लोग और कट्टर मजहबियत वाले, और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो अपनी उर्दू ट्रांसलेशन में. तो आप देखें कितनी आसानी से उन्होंने ये आपको वो कहेंगे नहीं, लेकिन कितनी आसानी से उन्होंने, अगर आप कन्फ्लिक्ट थीसिस को देखें तो कितनी आसानी से बंदा इस नतीजे पहुंच सकता है कि देखो भाई
ہمیں تو ایک سلیم الفطرت انسان ہے یہ کہے گا نا کہ مجھے ریشنالٹی کا ساتھ دینا چاہیے، عقل کی بات کرنی چاہیے، لاجک کی بات کرنی چاہیے، اور ظاہری بات ہے جو لوگ اپوز کر رہے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے، یہ لوگ تو پروگریس کے دشمن ہیں. تو یہ کنفلکٹ تھیسز ہے. اچھا، اسی کو ثابت کرنے کے لیے پھر مختلف دلائل دیے جاتے ہیں. ایک سٹوری جو بہت مشہور ہے وہ گیلیلیو کی مشہور ہے، ٹھیک ہے، اور خیر اس پہ ایک لمبی چوڑی تنقید تو آپ میرے آرٹیکل میں ہی دیکھ سکتے ہیں. اس میں بہت سمپلسٹک اپروچ سے یوز کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ دو پارٹیز تھی، ایک طرف چرچ تھا، ایک طرف جو ہے نا سائنسدان تھے، ٹھیک ہے. تو چرچ جو نا اپوز کر رہا تھا گیلیلیو کو اور جن کے نقطہ نظر کو، ٹھیک ہے، اور سائنسدان جو تھے وہ کیا لڑ رہے تھے. لیکن اگر آپ میرا آرٹیکل پڑھیں گے اور میرے حوالہ جات ہیں ماڈرن ہسٹورینز آف سائنس کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہے. بہت سے ایسے لوگ تھے جن کا تعلق چرچ سے تھا، وہ سائنسدان تھے اور وہ جو ہے گیلیلیو کی مخالفت کر رہے تھے. بہت سے ایسے لوگ تھے جو گیلیلیو کے ساتھ تھے اور وہ جو تھے چرچ کا بھی ان سے تعلق تھا، لیکن وہ گیلیلیو صاحب کے نقطہ نظر کی حمایت کر رہے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ چرچ کے اپنے قریبی ایسے بندے بھی تھے ان کے پوپ وغیرہ کے قریب میں، کہ جو سمجھتے تھے کہ اگر گیلیلیو اپنا پروپوزل ایک ہائپوتھیٹیکل فارم میں پیش کریں تو اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا جائے گا. تو یہ سچویشن بہت کمپلیکس تھی جہاں پر آپ کے پاس کوئی دو کلیئر کٹ پارٹیز نہیں تھی. جو کانفلکٹ تھیسز آپ کو جو ہے نا وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، جو آپ کو یہ امپریشن دیتا ہے کہ دو پارٹیز تھیں اور وار ہو رہی تھی، بلکہ سچویشن بہت کمپلیکس تھی. آپ کے پاس سائنسدان تھے جو گیلیلیو کے ساتھ تھے، سائنسدان تھے جو چرچ کے ساتھ تھے، چرچ والے تھے جو گیلیلیو کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے. اس طرح کی سچویشن تھی اور عوام میں بھی کچھ ایسی رائے پائی جاتی تھی. تو اس کو اٹھا کر اور پھر یہ کہنا کہ چرچ کو، پرویز صاحب نے تو نہیں کہا لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس گیلیلیو کو ٹورچر کیا گیا، یہ بھی ایک متھ ہے. تو میرے آرٹیکل میں نے کریڈیبل ہسٹورینز کو سائٹ کرتے ہوئے اس کو واضح کیا ہے کہ ٹھیک ہے ٹینشن تھی لیکن اس قدر نہیں تھی جس طرح سے کنفلکٹ تھیسز جو ہے وہ پیش کرتا ہے آپ کے سامنے یا اس کے ماننے والے پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک اور اہم بات آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں. پرویز صاحب جس کتاب کا حوالہ دیکھ رہے ہیں اینڈریو ڈکسن وائٹ کی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک کوٹ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ کوٹ میری آرٹیکل میں بھی مل جائے گا آپ کو اور ڈسکرپشن میں بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہسٹورین آف سائنس ہے، لارنس پرنسپی، پی ایچ ڈی کی بھی انہوں نے ہسٹری آف سائنس میں اور ایک اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے آرگینک کیمسٹری میں. دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ میرے آرٹیکل میں دیکھیے میں کئی جیسے کوٹ میں نے کریڈیبل ہسٹورینز آف سائنس سے لیے. اور میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ جو کانفلکٹ تھیسس کے خلاف آج کل ہسٹورینز آف سائنس لکھ رہے ہیں وہ مدرسے کے طالب علم نہیں ہیں، نہ انہوں نے مدرسے سے پڑھا ہے. رونلڈ ایل نمبرز جو ہیں وہ ایگنوسٹک ہسٹورین آف سائنس ہیں، ٹھیک ہے. تو میں یہ آپ کے سامنے کوٹ پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ although کنفلکٹ تھیسس کو اٹیک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ although rejected by every serious historian of science today, the conflict or warfare model of the historical interaction of science and religion remained only widespread but naturalized as a fact in popular culture, like a pernicious biological species. Wait a minute, that's okay. Introduced into a new environment, the conflict thesis has proven difficult to eradicate despite the continued efforts of the scholars best qualified for the task. یہاں پر میں رکتا ہوں. آپ چیک کیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاپولر ڈپکشن ہے سائنس اور مذہب کے جھگڑے کی. یہ ایک فوک ہسٹری ہے، یہ لوگوں میں مشہور ہے، ماسز میں. ایکیڈیمکلی اس نقطہ نظر کا جنازہ نکل چکا ہے، ٹھیک ہے. آگے چلیے. Historians identify two late 9th century books as the chief vectors of the conflict thesis. John William Draper's History of the Conflict Between Religion and Science, and Andrew Dickson White's A History of the Warfare of Science with Theology and Christendom. The melodramatized history and the dubious facts upon which these books rest are easy to point out and refute, and many historians have done so. اب آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ ایسی تاریخ کی کتابوں سے کہانیاں شیئر کر رہے ہیں جن کی جو معتبر ہیں نہیں تاریخی اعتبار سے، تو آپ کی بات میں کیا وزن رہ جاتا ہے؟ میں
سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے اور جو ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ ان کو سوچنا چاہیے، چاہے وہ پرویز صاحب کے قریبی ہوں یا ان کے نظریاتی بھائی ہوں، ان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم اگر آپ ایسی ہسٹوریکل سورسز سے لائیں گے باتیں جن کی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے، جن کو آج کی ماڈرن اسکالرشپ کہہ رہی ہے یہ متھس ان میں ہیں، اور میں اپنی آرٹیکل میں نے کوٹس شیئر کیے ہوئے ہیں انہی ہسٹورین آف سائنس کے جو اس کو کرٹیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ آپ جو ہے ان کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ جی صبور بھائی، یہ بڑی سیلف ایویڈنٹ چیز ہے کہ آپ ان کی اگر ویڈیوز دیکھیں جس طرح آپ نے اس ویڈیو کا انالیسس کیا کہ ان کا کلیئرلی کوئی ایجنڈا ہے کہ یہ بائنری نیریٹو دکھانا چاہتے ہیں بٹوین اسلام اینڈ سائنس کہ کوئی کانفلکٹ ہے، اور ایکچولی خود اگر دیکھیں تو ان کا انٹائر جو نیریٹو ہے اسلام کے خلاف، وہ نیریٹو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پرانی کتابیں فالو کرتے ہیں، کرٹیکل تھنکنگ ان میں ہے ہی نہیں، اور خود یہ اپنی کرٹیسزم کا ایک شکار ہیں، کیونکہ یہ کتاب انہوں نے اٹھائی ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھی یہ کس سینچری کی کتاب ہے اور اس کتاب کا پچھلے رپلائی ہوا ہے کہ نہیں۔ یعنی ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ اگر آپ نے ایک آرگیومنٹ دینی ہے تو کنٹمپرری آپ کسی کو دیکھیں، پروٹیشا فارا کو دیکھیں یا ڈیوڈ لمبرگ کو دیکھیں، اس قسم کے جو سائنس کے ہسٹورینز ہیں جو کنٹمپرری لوگ ہیں جن کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، جو آپ کو ایک ویو دے رہے ہیں، تو آپ تھوڑا اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے۔ مجھے یہ لگتا ہے ایکچولی کہ ان کی اگر پرانی ویڈیوز دیکھیں 1980s سے یا ویڈیوز آج کل کی دیکھیں 2020s کی، تو ان کا لگتا ہے کہ انہوں نے اس وقت جو پڑھا تھا 70s میں یا 60s میں یا جو بھی جس ٹائم پہ انہوں نے، لگتا ہے اسی سوچ کے اندر ہی ہیں۔ اور آپ نے بڑے یعنی یہ اس آرٹیکل کے اندر بڑا صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو کانفلکٹ تھیسس ہے اور اس کو جس طرح ایکسپلین کیا گیا ہے، یہ یعنی ایک بہت ہیسٹی جنرلائزیشن ہے ایک بہت کمپلیکس سچویشن کا، جس طرح آپ نے گیلیلیو کی بھی بات کی اور یعنی چرچ کی بھی بات کی۔ اس کے علاوہ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو سوویت یونین وہ تو ایتھیسٹ تھے، مگر انہوں نے بھی سائنس کے اندر رکاوٹ، سائنسدانوں کے کام کے اندر رکاوٹ ڈالی۔ اور ایکچولی یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ریلیجس اسٹیٹ ہیں تو پھر آپ سائنس کے لیے ایک بیریئر کریٹ کر سکتے ہیں، آپ ایک ایتھیسٹ کمیونسٹ اسٹیٹ بھی کر سکتی ہے، کوئی بھی سیکولر اسٹیٹ بھی کر سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایکچولی اگر آپ ایک آرگیومنٹ بنانا چاہتے ہیں اسلام کے خلاف تو ایک روبسٹ آرگیومنٹ لے کے آئیں، ایک پاورفل آرگیومنٹ لے کے آئیں۔ اس قسم کی آرگیومنٹس جب لے کے آتے ہیں تو آپ کی صرف ایک چیز ثابت آتی ہے سامنے، وہ آپ کی ڈیسپریشن ہے کہ آپ کتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ اسلام کو آپ ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں سعد بھائی جو آخری ویڈیو ہے، اچھا اس سے پہلے ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں، آپ نے بڑی اچھا نقطہ اٹھایا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ آپ نے جو دو نقطے اٹھائے ہیں اس پہ میں بات بھی کروں گا، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ پرویز صاحب کی کتاب کے پس منظر میں ہو۔ تو بائنری نیریٹو سے دیکھیے، اصل میں اگر آپ ان کی کتاب دیکھیے تو وہ اصل میں چاہ یہی رہے ہیں آپ کو بتانا کہ جس طرح سے عیسائیت نے سائنس پر ظلم کیے ہیں، ہم نے کوئی مختلف کام نہیں کیا مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں۔ ہم نے اپنے سائنسدان کو مارا پیٹا ہے اور ان کے ساتھ بہت برے سلوک کیے، ان کو کافر جو کچھ بھی کہنا ہے، اس طرح کی انہوں نے جو ہے نا وہ یہ مین اسٹریم کا وہ بتا رہے ہیں کہ جس کو وہ ریلیجس آرتھوڈاکسی کہتے رہے ہیں، اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو جی ان کی یہ آخری ویڈیو آپ چلائیے گا۔ رٹی رٹائی باتوں پر ہم نہیں چل سکتے۔ وہ تعلیم جو مذہبی نوعیت کی تھی، جو روایتی تعلیم تھی، وہ اس زمانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ان مدرسوں سے کیا نکلا ہے پچھلے 1100 سال میں؟ کچھ بھی نہیں۔ جو بڑے بڑے مسلمان عالم تھے، میرا مطلب یہ کہ جو سائنسدان تھے، مفکر تھے، جن کی آج دنیا اتنی قدر کرتی ہے، وہ سب ماضی کے تھے، مگر وہ
मदरसों के पढ़े हुए नहीं थे, अगर पढ़े हुए थे भी तो उधर सिर्फ उन्होंने मजहबी तालीम हासिल की थी। जो असल तालीम है वो उन्होंने खुद से किताबों से सीखी। कुछ तो ग्रीक लिटरेचर था पहले से, अरस्तु अफलातून के जमाने से, डेमोक्रिटस वगैरह वगैरह, पाइथागोरस से थ्योरम, सारा सब कुछ उन्होंने वहां से सीखा और फिर उसमें जिद्दत पैदा की। वो क्यों कर सके? इसलिए कि दिमाग खुले थे। अब ये जो मदारिस है इनका काम ये है कि इस सर के ऊपर न शादुल्लाह वो टोपी पहनाई जाए जिससे ये शादुल्लाह के चूहे बन जाए, फिर क्या निकलेगा। और अब ये जो नया कौमी निसाब है इमरान खान का और शफकत महमूद का, ये ठीक है सबूर भाई काफी। अच्छा आप यानी यानी आप बात करने से पहले मैं सोच रहा था कि लिटरली ऑब्वियसली आपने इस आर्टिकल के अंदर आपने लिखा है कि जो ये क्लेम्स बनाते हैं इस्लाम के खिलाफ आप एविडेंस देते हैं, मगर मैं अगर सिर्फ अगर देखूं एक लेमन पर्सपेक्टिव से, तो एक बंदा जब कहता है कि जो इस्लाम के अंदर जो मदारिस थे 1000 साल के लिए इन्होंने कुछ अकम्प्लिश ही नहीं किया, पहली ये बात है कि अगर आप एक क्रिटिकल थिंकर हैं तो आप मुझे ये एक्सप्लेन करें कि अगर उन मदारिस के अंदर ये सिखाया जा रहा है कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं या अल्लाह ताला के बारे में जो नॉलेज है या अल्लाह ताला के बारे में हमें सिखाया जाता है कि हमारी जो है इस्लाम के अंदर जो पर्पस है लाइफ का कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला की मोहब्बत हो और होप हो और फेयर हो, क्या इसकी कोई अहमियत नहीं है? और जो इस्लाम के अंदर सिखाई जाती हैं चीज़ें, यानी अपने पेरेंट्स को किस तरह ट्रीट करना है, एनवायरनमेंट को किस तरह ट्रीट करना है, यानी गरीबों की हेल्प करनी है, यतीमों की हेल्प करनी है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। कि अगर हाइपोथेटिकली इन मदारिस के अंदर कोई अगर मैथ्स या साइंस या फिज़िक्स नहीं पढ़ाई गई तो कोई अहमियत नहीं है। यानी ये इतना बेवकूफ़ इंसान है कि ये अपने आप को क्या कहता है, ये अपने आप को एक लेफ्टिस्ट मानता है, यानी एक एंटी इंपीरियलिस्ट मानता है। मगर ये कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो अंग्रेज इधर थे, मुगल एम्पायर को जब उन्होंने तबाह किया, वो क्या कहते थे मुसलमानों को कि मुगलों ने क्या किया, मुसलमानों ने क्या किया, मदारिस ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अब ये गोरों का बच्चा इधर पीछे रह गया, ये भी वही बात कर रहा है और अपने आप को ये इस तरह आगे प्रेजेंट करता है कि ये बड़ा रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ थिंकर है। मगर कॉलोनियल एरा के, ओरिएंटलिस्ट एरा के जो इस्लाम के खिलाफ स्लोगन्स थे, वही स्लोगन्स ये अभी तक चला रहा है। और जो प्रेजेंटर इधर बैठी हुई है वो भी, यानी मदारिस के अंदर जो 1000 सालों के लिए जो चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको साथ भाई मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि आपको तो ये पता है मगर चलो व्यूअर्स के लिए ये नई चीज़ है कि इधर मगरिब के अंदर जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एकेडमिक्स हैं जो सेक्युलर हैं, वो भी जब क्रिश्चियन हिस्ट्री को देखते हैं और चर्च को देखते हैं, वो उस चीज़ को भी नहीं कहते कि इज़ यूजलेस। वो तो एक्चुअली ये भी कहते हैं कि एक्चुअली जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो एक बाय प्रोडक्ट है क्रिश्चियन वैल्यूज़ का। और वो भी जो लोग हैं वो इस्लाम के बारे में भी, अगर बेशक उनको इस्लाम की टीचिंग्स आज अच्छी नहीं लगती, मगर वो ये नहीं कहेंगे कि 1000 सालों में इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो एक्चुअली इनके बारे में तो अदनान ने ये कहा था कि तो परवेज़ हुड्डो ये जो है ये तो गोरों से भी ज़्यादा गोरा है। यानी वेस्टर्न थिंकर्स हैं जो इस एंटी इस्लाम भी हों, वो भी इस किस्म की इस हद तक बात आगे नहीं करेंगे। मगर ये सामने जो है ना, आपको आप ये बात नहीं कहेंगे मगर मैं ये कह दूंगा कि इनको क्लियरली एक गोरा कॉम्प्लेक्स है और ये कॉन्स्टेंटली जो है ना ये उनको खुदा मानते हैं। ये जो गोरे हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये इनके लिए एक तागूत है और ये बाकी लोगों को के अंदर भी ये गोरा कॉम्प्लेक्स डालना चाहते हैं। इसीलिए जो लोग इनको सुनते हैं उन लोगों के लाइफस्टाइल्स देखें, उन लोगों की अगर आप सोच देखें, वो भी बड़ी वेस्टर्नाइज्ड और लिबरलाइज्ड है और उनकी जो आप कह सकते हैं आइडियोलॉग्स हैं वो भी वही लोग हैं जिनको परवेज़ हुड्डो सपोर्ट करते हैं। तो चलो आप इसको ऑब्वियसली हिस्टोरिकली दिखा सकते हैं कि ये क्यों फॉल्स क्लेम है। मगर मेरा दिल था कि मैं एक्चुअली ये चीज़ भी एक्सप्लेन करूं कि एक लेमन पर्सपेक्टिव से इनकी बात के अंदर कितनी यानी अजीब और गरीब किस्म के यानी सोच है। हाँ सबूर भाई, ये इस पर अफसोस है कि उनको कोई एक अच्छी बात नज़र नहीं आती है। जिन अखलाकी कदरों की आपने बात की है वो शायद
یہ بھی کہہ اٹھیں کہ اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی ایسے ہی ہیں، ہم لوگ مدرسوں میں ٹائم ضائع کرتے رہے، ہم ان رٹا لگواتے رہے اصل میں. یہ اب جیسے بھی آپ نے دیکھا ہو اپنی کتاب میں تو بہت واضح طریقے سے کہتے ہیں. اصل میں اس کی وجہ خیر اس پر چلیں آپ نے، میں تو آخر میں بات کرنا کی سوچ رہا تھا لیکن آپ نے بھی جو ہے وہ اس کو چھیڑ دیا ہے، تو میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا. ایک وجہ یہ بھی تھی کتاب لکھنے کی کہ ابھی جو انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں اپنی کتاب کے بارے میں، اور جن لوگوں نے ان کے انٹرویوز دیے ہیں، آپ ذرا وہ ویڈیوز جا کے دیکھیں، ذرا کامنٹس وہاں جا کے دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کے نیوٹرلس امیج کی وجہ سے، کیونکہ سائنسدان ہیں، پڑھائی کی بات کرتے ہیں جس میں نے شروع میں کہا تھا، وہ بس ان کی جو بات یہ کہہ رہے ہیں قبول کر لیتے ہیں، فوراً ایمان لے آتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں. ٹھیک ہے، پرویز صاحب ایک بہت ہی ماہر ہیں ایک چیز کو استعمال کرنے میں جس کو سوشل سائیکالوجسٹ ہیلو ایفیکٹ کہتے ہیں. ہیلو ایفیکٹ ایک کوگنیٹیو بائس ہے، یعنی آپ دیکھا یہ کہ سوشل ایکسپیریمنٹس میں کہ بعض آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے. دیکھا یہ کہ سوشل ایکسپیریمنٹس میں کہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہو جو کسی ایک فیلڈ میں بہت جو ہے نا وہ کامیاب ہو، یا وہ سیلیبریٹی ہو، یا وہ گڈ لکنگ ہو، اس کی آواز روبدار ہے، یا وہ بہت ہی جذباتی انداز میں کوئی بات کہہ رہا ہے، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کا زیادہ امکان ہے کہ لوگ اس کی بات کو سچ ماننے لگیں. پرویز صاحب اس کوگنیٹیو بائس سے بخوبی واقف ہے، تو وہ اس کو اپنا سائنس کا امیج استعمال کرتے ہوئے، نیوٹرل امیج استعمال کرتے ہوئے زبردست استعمال کرتے ہیں. میں داد دینا چاہتا ہوں اس بات پہ ان کو کہ تو یہ اس کا وجہ ہے، یہ اس کی وجہ ہے کہ آپ ان کی ویڈیوز کی یا ان کے اپنی جو کتاب کے بارے میں جو ان کے انٹرویوز ہیں ان کے نیچے کامنٹس دیکھیں یا انٹرویو کرنے والوں کو دیکھیں، تو وہ ان کے ظاہری بات ہے وہ انہیں کا انٹرویو کر رہے ہیں تو کوئی وجہ ہی ہوگی، ان کے کامنٹس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے ان کی عظمت کا سکہ ان کے دل پہ جمع ہوا ہے. تو ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں، ہم اصل میں چاہ رہے ہیں کہ لوگ شادولے کے چوہے نہ بنے، ان کا دماغ کھلے، وہ جو ہیں وہ کریٹیکل تھنکر بنے، وہ سورسز کو چیک کریں، وہ جا کے دیکھیں کہ کنٹمپریری اسکالرشپ کیا کہہ رہی ہے، اور پھر ڈیسائیڈ کر لیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر ہمارا غلط ہے، میں ہمیشہ تیار ہوتا ہوں لرن کرنے کے لیے. اگر مجھے کوئی یہ بتائے کہ میرا نقطہ نظر غلط ہے، بالکل. اور یہ جن شواہد کے بارے میں بات کروں گا وہ سارے کسی مدرسے کے عالموں نے ایک رات میں بنا لیے، اور حقیقت اس میں کوئی نہیں ہے، اور دنیا کے تمام ہسٹورینز کو پیسے دے کے انہوں نے اکٹھا کر لیا. اگر ایسا کوئی ثابت کر سکتا ہے، میں ایسا بندہ ہوں جو آرگیومنٹ کو دیکھوں گا اور میں ان کی بات مان جاؤں گا. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں سر. ٹھیک ہے، تو اچھا بھائی کام کرتے ہیں. میں اس سے کہ پہلے کہ میں اب جس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ میرا کریٹیکل ریویو کا جو ہے وہ جو میں نے دوسرا پارٹ لکھا ہے، یہ اس کی سمری ہے. جیسے سبور بھائی نے اشارہ کیا کہ وہ اراؤنڈ 16,000 ورڈز ہیں، اور سب کچھ سمرائز کرنا پاسبل نہیں ہے اس چھوٹی سی میٹنگ میں، اور ہر ڈیٹیل میں جانا، ہر حوالہ پیش کرنا، ہر بندے کا نام لینا. آپ اس کے لیے وہ آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں 2-3 چیزیں کہوں گا. جو باتیں میں نے آرٹیکل میں اپنی لکھی ہیں اس سے کہیں زیادہ انفارمیشن اگر آپ کو میرے آرٹیکل میں لگتا ہے کہ ایک اوور فلو ہے انفارمیشن کا، تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ اس سے 10,000 گنا انفارمیشن جو ہے وہ ایکچوئل سورسز میں موجود ہے. ہر صفحہ ان سورسز کا پروفیسر صاحب کے تھیسس کو پاش کر دے گا، اور کر رہا ہے. اور ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ریلیٹیو ٹو دا کرنٹ ایویڈنس ہے. پرویز صاحب کی کتاب آپ دیکھیے، ان کے لیکچرز دیکھیے، لگتا ایسے ہے جیسے ان کے پاس کوئی ایک ڈی وی ڈی ہے جس پہ جو اصل تاریخ ہے اس کی پوری ایک مووی پڑی ہوئی ہے، جس کو وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا رہے ہوتے. ایسا کہیں نہیں ہوتا، یہ خیالی بات ہے. ہم جس طرح سائنس میں ترقی کرتے ہیں ایویڈنس ڈسکور کر کے، اسی طرح ہم ہسٹری میں بھی کرتے ہیں. ہم ایک تصویر بناتے ہیں تاریخ کی، پھر ہمارے سامنے نیا ہسٹوریکل ایویڈنس آ جاتا ہے، اس تصویر میں تھوڑی پھر ہم چینجز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے فیکٹس ہوتے ہیں جو چینج نہیں ہوتے. جیسے مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی تعداد میں مخطوطات موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 13ویں صدی بغداد میں قرآن لکھا جا رہا تھا، سائنس کی کتابیں چھپ رہی تھی. یہ ایک فیکٹ ہے. ہاں، فیکٹس کو ملا کے آپ جو نتائج کا استخراج کرتے ہیں، آپ انفرنسز کے ذریعے کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، وہ ویک بھی ہو سکتے ہیں، اسٹرانگ بھی ہو سکتے ہیں، ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ریلیٹیو ٹو کرنٹ ایویڈنس ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت واضح طریقے سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نہ تو میرا آرٹیکل،
نہ یہ جو ہم نشست کر رہے ہیں یہ کوئی مدرسہ سسٹم کا ڈیفنس نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مدرسہ سسٹم بہت اعلیٰ ہے, اس میں نہ تو کبھی کوئی غلطی تھی نہ ہے. یہ جو بھی بات کرتا ہے نا یہ پھر ایک اور ایکسٹریم ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں. اس کی بات کو, جس طرح میں ابھی ثابت کروں گا کہ پرویز صاحب کی بات کو سیریسلی لینا نہیں چاہیے, ایسے بندے کی بات کو بھی سیریس نہیں لینا چاہیے جو سمجھ رہا ہے کہ وہ پرفیکٹ تھا, آئیڈیل ماڈل تھا. ابھی بھی پہلے بھی غلطیاں تھیں, ابھی بھی اس میں کمیاں ہیں. ہمارا یہ ٹاپک ہے نہیں, ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں کہ پرویز صاحب نے مدارس کے تعلیمی نصاب کے بارے میں یا مسلمانوں کی سائنس کے بارے میں جو دعوے کیے ہیں اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے. کیا تاریخی سورسز کے ذریعے ان کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ ہم یہ سوال جو ہے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو اور کلیئر مثال دوں, مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان 1925 میں بنا تھا. اب اس کا آپ تاریخی جائزہ لے سکتے ہیں اور ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ پاکستان کے جو سسٹم ہے اس میں مسائل نہیں ہیں, تو آپ کہیں گے یہ irrelevant ہے. ٹھیک ہے, تو میں صرف تاریخی جو دعوے ہیں ان کا تاریخی جو ہے نا جائزہ لے رہا ہوں, ان کو تاریخ کے لحاظ سے ان پہ, تاریخی کتب کے لحاظ سے ان پہ تنقید کر رہا ہوں اور اس تنقید کی ہے اپنے آرٹیکل. ٹھیک ہے, تو اب ہم بڑھتے ہیں پرویز صاحب کے جو ہے وہ پہلے کلیم کی طرف. ٹھیک ہے, اس ویڈیو میں جو انہوں نے کلیم کیا ہے اس کا صرف ایک حصہ میں ایڈریس کروں گا. اور میں نے جیسے بتایا تھا اپنے انٹروڈکٹری ٹیکسٹ میں جو میں سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہا تھا کہ میرے آرٹیکل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف ان کی کتاب کا کرٹیکل ریویو نہیں ہے. میں نے ان کے جو مختلف آرٹیکلز پبلش ہوئے ہیں, چاہے وہ کیمبرج آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا میں ہو یا وہ سائنسز اینڈ ریلیجن انسائکلوپیڈیا میں ہو, یا اس کے علاوہ جو ان کے آرٹیکلز پبلش ہیں ان کا مطالعہ بھی کیا ہے, ان کے بھی حوالہ جات دیے ہیں اور ان کے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, ان کے بھی حوالہ جات دیے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کافی اپنے ریویو کو جو ہے وہ اپڈیٹڈ رکھا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ تو انہوں نے جب کتاب لکھی تھی اب تو ان کے نقطہ نظر ایسا نہیں ہے. تو میں ان کی ویڈیوز, ان کے آرٹیکلز, ان کے پیپرز سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ان دعووں کے قائل ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں کی. تو ان کا پہلا دعویٰ ہے کہ بھائی جو گولڈن ایج تھی اسلام کی, سنہری دور جو تھا اسلام کا. اب میں نے اپنے پہلے آرٹیکل میں جہاں پر میں نے ان کے 13ویں صدی بغداد والے دعوے کا رد کیا ہے, میں نے وہاں بتایا کہ پرویز صاحب بڑے اضطراب کا شکار ہیں, تذبذب کا شکار ہیں کہ گولڈن ایج شروع کب ہوئی تھی اور اینڈ کب ہوئی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ہسٹورینز میں بھی اختلاف ہے, لیکن اگر آپ ایک کتاب میں ڈسکس کر رہے ہیں یا آپ ایک سپین ہے, اسے آپ لیتے ہیں, تو پھر آپ کنسسٹنٹلی اسے فالو کیجیے. ان کی کتاب میں اس معاملے میں بڑا جو ہے وہ ایک غیر یقینی پائی جاتی ہے. تو میں ان کا گولڈن ایج سے مراد یہ لے رہا ہوں کہ بھائی الکندی سے لے کر ابن رشد. ٹھیک ہے, اور تو وہ کہتے ہیں اس ٹائم کے بارے میں, اس زمانے کے بارے میں, جس کو میں اپنی کیٹیگری کے مطابق کلاسیکل پیریڈ کہوں گا. ٹھیک ہے, 750 سے 1150. ویسے تو ابن رشد کی وفات 1198 میں ہوئی ہے, دا ڈیتھ آف فلسفی اس کے بعد ہوئی تھی. تو لیکن سامعین کو اور یہ ناظرین کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ کلاسیکل پیریڈ ہے. تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ پرویز صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہاں پر کیا بات کی انہوں نے کہ ریشنل سائنسز جو ہیں مدرسہ کریکولم کا پارٹ نہیں تھی. اس کلاسیکل پیریڈ میں 750 سے 1150 تک جو میں نے لیا ہے, اس میں مدرسہ سسٹم جو تھا اس میں ریشنل سائنسز پڑھائی نہیں جاتی تھی, اور یہ اس کو آرتھوڈاکسی چلا رہی تھی. اب یہ پلیز یہ جسارت نہ کیجیے گا پوچھنے کی آرتھوڈاکسی کیا ہے, اور کیونکہ اس کی ڈیفینیشن میں پرویز ہود بوائے صاحب اس کی ڈیفینیشن بتاتے نہیں, اس کی تعریف بتاتے نہیں ہیں, اور جن سورسز سے انہوں نے استفادہ کیا ہے وہ بھی نہیں بتاتے. ٹھیک ہے, کوئی آرتھوڈاکسی ہے, کوئی کٹر مذہبیت والے لوگ ہیں, کوئی راسخ العقیدہ لوگ ہیں, مطلب یہ اپنی اردو ٹرانسلیشن میں یہ ٹرمز استعمال کرتے ہیں آرتھوڈاکسی کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ مدرسہ سسٹم میں اس پین میں, اس پیریڈ میں ریشنل سائنسز جو تھیں وہ مدرسے کے کریکولم کا پارٹ ہی نہیں تھی. اس میں سب سے بڑی تاریخی غلطی یہ ہے کہ پرویز صاحب کے بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شاید وہ اس گمان میں ہیں کہ اس زمانے میں کوئی فارمل مدرسہ سسٹم کا وجود تھا
اور ایک فارملائزڈ کریکولم تھا, ایک تعلیمی نصاب تھا جس کو فالو کر رہے تھے سارے لوگ. یہ بالکل اے ہسٹوریکل ہے, بالکل جو ہے یہ تاریخی بات نہیں ہے, تاریخی لحاظ سے بالکل یہ بے بنیاد ہے. بلکہ وہاں پہ جو تاریخی تعلیم جس طرح سے دی جاتی تھی اس کی نوعیت کافی ڈائیورس ہے. وہاں پر مثال کے طور پہ مساجد میں چھوٹے چھوٹے سرکلز ہوتے تھے جہاں پر تعلیم دی جا رہی ہوتی تھی, مزارات پہ ہوتے تھے, اور کچھ بڑے شہروں میں بچوں کے لیے چھوٹے اسکول بھی ہوتے تھے جہاں پر وہ کیا کرتے تھے, کاؤنٹنگ سیکھتے تھے, بیسک ارتھمیٹک آپریشن کے بارے میں سیکھتے تھے, اور جیومیٹریکل فگرز جو ہیں ان کے بارے میں سیکھتے تھے. تو یہ لیکن جو بنیادی ذریعہ تھا تعلیم دینے کا وہ تھا پرائیویٹ ٹیوشنز. اب آپ سمجھ رہے ہیں, کوئی کریکولم کچھ ایسا تھا نہیں. اور اگر آپ پڑھنے بیٹھیں سورسز تو آپ کو لگے گا جس طرح سے ہمارے یہاں کریکولم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں جن یونیورسٹیز میں فزکس پڑھاتا ہوں ان کے فرسٹ سیمسٹر میں لوگ میکینکس پڑھتے ہیں, کیلکولس 1 پڑھتے ہیں, جو ہے تھرڈ میں ویوز اینڈ آسیلیشن پڑھتے ہیں, ففتھ میں کوانٹم میکینکس 1 پڑھتے ہیں. ایک فارملائز چیز ہے, ایک گائیڈ بنی ہوئی ہے, آپ اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں. اس زمانے میں ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں. ہاں یہ تھا کہ کانٹینٹس کے بارے میں جو ہوتا تھا کہ اچھا اسٹوڈنٹس اور ٹیچر ڈیسائیڈ کرتے تھے پرائیویٹ ٹیوشن میں کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پرائیویٹ ٹیوشن میں ہوتا یہ تھا کہ جو عمرا تھے, جو خلفاء کے قریب ہوتے تھے, یا بہت بڑے جو تاجر ہیں, وہ بڑے بڑے اسکالرس کو جو ہے وہ پرائیویٹ ٹیوشنز کے لیے رکھ لیتے تھے, ان کو پیسے دیتے تھے اور وہ ان کو پڑھاتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز وہاں تھی. اچھا جو بندہ پے نہیں کر سکتا تھا وہ پھر ایسے اسکالرس کو لیتا تھا جو مہنگے نہ ہو. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسے اسکالرس بھی ملیں گے جو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے. یہ تو ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ اچھے ٹیچرز بعض دفعہ نہیں ملتے, ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے. آپ نے دیکھا کہ پرویز صاحب نے کہا کہ مدرسہ کے کریکولم سے آؤٹ تھا. یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس سے لگ رہا ہے کہ بندہ ان تاریخی پیچیدگیوں سے بالکل واقف ہی نہیں ہے, وہ بس یہ اس سے کوئی سورسز پڑھ لی ہے ان کو کاپی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس تاریخی شواہد اس سطح تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم اس نصاب تو میں ایسے جب بھی کہوں گا یہ انفارمل وے میں کہہ رہا ہوں, اس نصاب کا جو کانٹینٹ ہے ہم وہ بھی بتا سکتے ہیں اور ان کتابوں کے نام بھی بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ ان پرائیویٹ ٹیوشنز میں کیا پڑھایا جاتا تھا, عربک, لٹریچر اور میتھمیٹیکل سائنسز. کیا میتھمیٹیکل سائنسز میں یوکلڈ کی ایلیمنٹس اور پھر ٹولمی کی الجبرا. میتھمیٹیکل ان کتابوں کا تعلق میتھمیٹکس اور اسٹرانومی سے, ٹھیک ہے, خصوصاً 9 to 10 سینچری میں, اور آخری سبجیکٹ فلسفی, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر یہ پڑھایا جا رہا ہے, ان کتب کا مطالعہ کیا جا رہا ہے. اچھا ایک بات اور, اب یہ تو تھا پرائیویٹ ٹیوشنز کا حال. اس کے علاوہ بہت سے ایجوکیشنل سرکلز ہوتے تھے. مثال کے طور پہ ایک ہمارے پر 10th سینچری اسکالر ہیں محمد بن احمد الشنی, وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے ایک استاد کے ساتھ تھے اور اس طرح کا علمی حلقہ تھا جس میں کیا ڈسکس ہو رہا تھا, قرآن حدیث نہیں, میتھمیٹکس, ٹھیک ہے. تو ان میں سے کسی ایک ٹیچر نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹرائنگل ہے, اس کی تینوں سائڈز جو ہیں آپ کو معلوم ہے, اس کا ایریا نکال کے دکھائیں. اب ساری بات ہے یہ آسان سوال ہے کہ اس زمانے میں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ ایسی ڈسکشنز ہو رہی تھی. اس کے علاوہ وہاں پر ٹریولرز آتے تھے, مسافر ہوتے تھے. ایک مسافر کے بارے میں آپ کو بتاؤں, عثمان القصیبی 10ویں صدی کے ہیں. وہ انہوں نے جہاں وہ رکے ہوئے تھے اپنے ماسٹر سے انہوں نے جو ہے وہ انہی ٹیکسٹ کا مطالعہ کیا. وہ ان کے پاس رکے رہے جب تک انہوں نے ٹیکسٹ ختم نہیں کر لی. نہ صرف یہ بلکہ ایسے بھی سرکلز ہوتے تھے جہاں پر جن لوگوں نے پرائیویٹ ٹیوشنز پڑھ لی ہیں وہ آپس میں گپ شپ لگاتے تھے اور میتھمیٹکس اور فلسفہ ڈسکس ہو رہے. اس سے پرویز صاحب کا ایک بنیادی دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس گولڈن ایج میں, سنہری دور میں, ایک مٹھی بھر فلسفی اور سائنسدان صرف جو ہے گریک علوم کو پڑھ رہے تھے اور باقی عوام جو ہے نا وہ آلموسٹ جاہل تھے, اس سے ان کو کوئی علم نہیں تھا. وہ آرتھوڈاکسی نے ان کو کنٹرول کیا ہوا تھا, ٹھیک. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ان کا کلیم غلط ثابت ہو رہا ہے. اچھا ان کا اسی ویڈیو میں انہوں نے دوسرا کلیم کیا ہے. یہ کلیم انہوں نے ویڈیو میں کیا جس کے بارے میں اب بات کرنے لگا ہوں میں. یہ ان کی بک میں آپ کو کوئی واضح الفاظ میں ملے گا نہیں. انہوں نے کہا کہ جو اصل علم تھا, اصل علم, اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی صبور بھائی نے کہا تھا کہ ان کو ہماری ویلیوز کا کوئی خیال نہیں, اس لیے کیونکہ وہ اسے ہم کہتے ہیں ایپسٹیمولوجیکل شوونزم. وہ کہتے ہیں سائنس, فلسفہ, میتھمیٹکس
یہ بنیادی سورسز ہیں نالج کی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو علم ہے وہ پھر ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وجہ ہے پرویز صاحب کی اس علم کو جو ہے نا وہ اس طرح سے دیکھنے کی کہ ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے، ایسا گمان ہوتا ہے. تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں جو بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، سائنسدان تھے، ابن سینا ان کا تو نہیں لیکن ان کا اشارہ انہی کی طرف تھا، ابن سینا اور فرابی، یہ لوگ خود آموز تھے، آٹو ڈیڈیکٹس، خود کتابیں پڑھ کر انہوں نے علم سیکھ لیا تھا، اصل علم اور حقیقی علم. معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد، اے ہسٹوریکل ہے، بالکل غلط ہے. ابن سینا کو لے لیجئے. ابن سینا نے حنفی فقہ پڑھا، ایک فقیہ سے جن کا نام تھا اسماعیل زاہد. اچھا، ابن سینا نے لاجک، میتھمیٹکس، فزکس، میٹا فزکس پڑھی نٹالی سے. اسی طرح آپ کے پاس ابو نصر منصور بن علی بن العراق جو 11ویں سینچری کے اسکالر ہیں، اور البیرونی، یہ جو پیچھے میں نے اسکالرز کا نام یا ان کے ٹیچر ہیں البیرونی کے، ان دونوں نے اپنی بنیادی تعلیم میں میتھمیٹیکل سائنسز پڑھی ہیں، قرآنک ریسیٹیشن کے علاوہ، عربی کے علاوہ، ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اساتذہ سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. اصل میں اکثر میں پرویز صاحب کو مشورہ دوں گا اور ان کے حوارین کو کہ ایبسنس آف ایویڈنس از ناٹ نیسسری دی ایویڈنس آف ایبسنس. اگر آپ کے زمانے میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ آٹو ڈیڈیکٹس تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تھے. ہمارے پاس جو مینیوسکرپٹ سامنے آتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان میں سے بہت سی پرسنالٹیز کے ٹیچرز تھے. اسی طرح الفارابی کے بھی ٹیچر ہیں، میں اپنے آرٹیکل میں ذکر کیا، اس کے لیے وہاں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیمیٹری گوٹس جو کہ امریکن عربسٹ ہیں، وہ خصوصاً ابن سینا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے بہت ہچکچاتے ہیں اپنے اساتذہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے. لیکن یہ بات چھپ تو نہیں سکتی، یہ بات سامنے آ جائے گی. اور میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے، ایک کنورجنگ اوپینین دی ہے آج کے ماڈرن اسکالرشپ کی، کہ ایسی بات نہیں ہے جہاں جس سوسائٹی میں اس قدر میتھمیٹکس اور چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، یہاں پر یہ گمان کرنا کہ وہ اپنی کتابوں سے پڑھ کے سب سیکھ لیں گے. کوئی ایک آدھ ہو سکتا ہے، تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے بارے میں کہنا یہ میرے خیال میں یہ تاریخی اعتبار سے بالکل بھی ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا ان کے ان چیز کا دعویٰ. سبور بھائی آپ کچھ کامنٹ کریں گے یا میں ان کے اگلے دعوے کی طرف جاؤں؟ آپ پروگریس کریں کیونکہ اوبویسلی یہ بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، جتنا آپ سمرائز کریں اتنا زیادہ یہ پاپولرائز ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر انہوں نے ایک اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے جو سائنٹیفک ریولوشن ہے وہ مغرب میں کیوں ہوا ہے، وہ مسلمانوں میں کیوں نہیں ہوا. جواب اس کا یہی ہے کہ جو علمی انحطاط ہے، جو زوال کے کالے بادل ہیں، وہ ہمارے سر پر تھے. اچھا، اس میں ذرا سا اختلاف ہے پرویز صاحب کی آرٹیکلز اور بک میں، کہ اپنے بک میں تو وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ کالے بادل بڑے گہرے تھے، سورج کبھی نکلتا نہیں تھا ان سے، لیکن اپنے آرٹیکلز میں وہ کہتے ہیں کبھی کبھی سورج نکل بھی آتا تھا. تو اس سے کچھ بات ظاہر ہو رہی ہے. تو اچھا، تو اب وہ اپنے اسی باب میں اسی علمی انحطاط کے جو اسباب ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں، میں ان کی اردو ٹرانسلیشن سے جو ہے میں ایک کوٹ پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ غیر متغیر اور حافظہ کو اہمیت دینے والے تعلیمی نظام کی جڑیں درس نظامیہ میں ہیں جو 11ویں صدی میں نافذ کیا گیا. درس نظامیہ کا نصاب نسل در نسل چلتا رہا، ہندوستان میں بھی اسے کسی تبدیلی کے بغیر اپنایا گیا. زیادہ تر زور قرآن حکیم اور حدیث کو حفظ کرنے پر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور آگے ہی جا کے ہم ان کا ایک اور کلیم دیکھیں گے جس میں وہ ذکر کریں گے اورنگزیب کے ساتھ ایک واقعے کا، جو آپ دیکھ سکتے ہیں لمبا چوڑا واقعہ ہے، اور اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ نیچرل ریشنل سائنسز تو اس کریکولم کا حصہ نہیں تھی، کیونکہ وہ صاف کہہ چکے ہیں کہ جو نظامیہ میں ہے اس میں بھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو سارا زور جو تھا وہ قرآن و حدیث پر تھا. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو باری باری دیکھتے ہیں اس دعوے کو. تو پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو دعویٰ ہے کہ نظامیہ میں فوکس جو تھا قرآن حدیث پہ تھا، ریشنل سائنسز، نیچرل سائنسز یہ تو اس کا پارٹ نہیں تھی. پھر روٹ لرننگ کے بارے میں دیکھیں گے. اور پھر مزے کی بات یہ اگلا دعویٰ ایک اور یہ بھی کرتے ہیں کہ جب شاہ ولی اللہ
کے ज़माने में उन्होंने फिर जब निसाब तालीम को रिवाइज किया तो उन्होंने कुछ मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी शामिल कर ली। अपने एक 2013 के आर्टिकल में लिखते हैं कि उन्होंने लॉजिक भी शामिल कर ली, जो कि उनकी किताब में नहीं। ठीक है, तो आइए पहले हम बात करते हैं उनके पहले दावे की कि निज़ामिया जो था रूट लर्निंग पे था, नेशनल नेचुरल साइंसेज जो थी वो थी नहीं। तारीखी एतबार से ये दावा भी उतना ही गलत है जितने भी उनके बाकी दावे। हमारे पास मजे की बात यह है कि तारीखी शवाहिद, ये मखतूतात जो हमारे पास मौजूद है, इनका क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे जो निज़ामिया मदरसा है उसमें मैथ की बात करते हैं। चलो मैथ की बात करते हैं पहले, ठीक है। मैथ के मान में हमें पता ये चलता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट से ये पता चलता है कि मैथ के मामले में जो अब्दुल रहमान अल सूफी हैं, उनका स्टार कैटलॉग और थियोडोसियस की स्पेयरविक्स, ठीक है, ये इसकी कॉपीज मदरसे में मौजूद है, मदरसे में की गई हैं। आपको मैन्यूस्क्रिप्ट्स की डेट्स मिल जाएंगी 1125 में, 1158 में, 1161 में, ठीक है। इसके अलावा 1220 में एक मदरसे के वहाँ के आलिम मोहम्मद बिन अबी बकर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी थियोडोसियस की स्फेरिक्स को दोबारा कॉपी किया मदरसे में बैठ के, ठीक है। अच्छा, अब तो ये तो था कि मदरसे की लाइब्रेरीज में बुक इस तरह की मौजूद थी, उनकी कॉपीज मौजूद थी, वो वहाँ क्या कर रही थी। मैं इस नुक्ते पे दोबारा भी आऊँगा। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि वहाँ पर जो टेक्स्ट मौजूद थी उनमें, और जो वहाँ पढ़ाया जाता था उनमें कौन कौन सी बुक्स थी। उनमें बेसिकली एक बुक थी जिसे हम कहते हैं मिडल बुक्स, ठीक है। और ये जो निज़ामिया मदरसा है, जो कि ज़ाहिर बात है इसकी शुरुआत जो है वो बगदाद और मौसल से हुई थी, इराक से, उसके बाद ये फैलता चला गया, ठीक है। जो हिस्टोरियन ऑफ साइंस है सोनिया ब्रेंटियस, जो कि बर्लिन, जो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस है बर्लिन में, वहाँ पर रिसर्चर हैं, वो ये कहती हैं कि ये सारे टेक्स्ट हमें इस तरफ ले जाते हैं कि वहाँ पर ये अर्ली फेज में पढ़ाई गई हैं, क्योंकि जब ये मैथमेटिकल साइंसेज की इंटीग्रेशन हुई है उसके बाद ये मुसलमानों के निसाब का हिस्सा रही हैं। और जो किताबें वहाँ पढ़ाई जाती थी या जिन किताबों की कॉपीज वहाँ मौजूद हैं, उसमें कौन कौन सी किताबें हैं? यूक्लिड की एलिमेंट्स, रिक्स, मिडल बुक्स। अच्छा, मिडल बुक्स बेसिकली ये एक किताबों का मजमुआ था जो कि स्फेरिकल ज्योमेट्री पे था, एलिमेंट्री एस्ट्रोनॉमी पे था, ज्योग्राफी पे था। अच्छा, इनके बारे में मैं आपको एक अहम बात बताऊं। हमारे पाकिस्तान में भी और बाकी जगह भी बाज़ दफ़ा जब आपके पास बहुत टेक्निकल बुक्स होती हैं तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो गाइड की सूरत में उनको आसान अल्फाज में बयान करते हैं, अपनी किताबें पब्लिश करते हैं। ये मिडल बुक्स उसी का हिस्सा हैं कि इसमें मदरसा के टीचर्स ने किताबें जो हैं लिखी, जिसमें आसान अल्फाजों में, आसान ज़बान में मुश्किल टॉपिक्स को कवर किया गया था। अच्छा, ना सिर्फ हम ये बता सकते हैं बल्कि हम ये भी बता सकते हैं कि उन मैथमेटिकल टेक्स्ट में कंटेंट क्या था। लीजिए सुनिए, इन किताबों में जो निज़ामिया मदरसा, या अभी हम देखेंगे कि आगे मदरसों का भी हिस्सा बनी, उनमें क्या क्या कंटेंट होता था, इन किताबों में क्या क्या होता था। यूक्लिड्स एलिमेंट्स, मिडल बुक्स, स्टूडेंट्स सीखते थे प्लेन ज्योमेट्री, स्फेरिकल ज्योमेट्री, स्टीरियोमेट्रिक ज्योमेट्री, रेशियोज, प्रोपोर्शन, नंबर थियरी। इसके अलावा बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ। अगर प्लैनेट्स हैं तो उनके दरमियान में डिस्टेंस कैसे निकालना है, और नासिरुद्दीन अल-तुसी के एडिशन में तो ऑप्टिक्स पर भी चैप्टर्स थे। अब आप मुझे बताइए, क्या ये मदरसे में ये चीजें क्या कर रही हैं? और वो ऑर्थोडॉक्सी जो ग्रीक साइंसेस से नफरत करती है, वो क्या कर रही है? और मजे की बात, खैर ये मजे की बात मैं जब गजाली पर आऊंगा तब बात करेंगे इस पे, उस पे तो वो खैर मेरा इस आर्टिकल का एक फॉर्मल पार्ट तो नहीं है, वो इसके अगले जो मैं एक और पार्ट रिलीज करूंगा उसका हिस्सा है। अच्छा, ये तो होगा मैथ्स। फिलॉसफी हम यहां तक बता सकते हैं कि इसी निज़ामिया मदरसा जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट जो इंटर हुए हैं वो इसकी निशापुर की ब्रांच में इंटर हुए। हम यहां तक आपको हिस्टोरिकल सोर्सेज से बता सकते हैं। कौन बता सकते हैं? हिस्टोरियंस ऑफ साइंस। इसी तरह आपके पास एक और स्कॉलर हैं, कमालुद्दीन बिन यूसुफ, 13वीं सदी के स्कॉलर हैं। वो एक शाफई मदरसे में मौसल में वो क्या पढ़ाते थे? टॉलेमी की अल्मेजिस्ट, यूक्लिड की एलिमेंट और फिलोसॉफिकल वर्क। अब देखिए, मैंने शाफई पे जोर दिया, आपको पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं हम्बलीज और शाफईज का नाम क्यों ले रहा हूं। मैं आपको अंदाजा तो हो गई, लेकिन फिर भी इस पे हम जो है वो बात करेंगे। तो ये इन हिस्टोरिकल सोर्सेज का क्या करें हम? और मैं आपको बता रहा हूं,
بالکل میں آپ کو وہی واضح کہہ رہا ہوں کہ جو میں آپ کے سامنے ابھی میں اپنے آرٹیکل کو سمرائز کیا ہے، اور وہ آرٹیکل خود اٹسیلف ایک سمری ہے، جو ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے پرویز صاحب کے تھیسس کو جو چیلنج کرتا ہے. اب اس پہ کوئی کامنٹ کریں گے یا میں آگے چلوں؟ سیدھا میں انڈیا پہ آنے لگا ہوں، مغل انڈیا پہ. آپ کنٹینیو کریں، مگر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا ادھر کہ اگر دیکھا جائے ایک یعنی سائنٹیفک اوبویسلی ہم جب ہسٹوریکل انالیسس کر رہے ہیں، ہم مینیوسکرپٹس کو دیکھ رہے ہیں یا اتھارٹیز کو دیکھ رہے ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، ہم ایک سائنٹیفک انٹرپریٹیشن تو نہیں کر رہے نا، یا سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ نہیں کر رہے، مگر اصول جو ہیں جو سائنس کے، کہ آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو آپ کو اس کو فالسیفائی کرنے کی کوشش کریں، یا کوئی چیز کے لیے آپ اس کو ایکسیومیٹکلی ایکسیپٹ نہ کریں، آپ اس کو دراصل ٹیسٹ کریں یا چیلنج کریں یا اپنے ویوز چینج کریں. یا سائنس کے اندر جو سب سے زبردست آپ کہہ سکتے ہیں اس کا جو ایک کور ہے وہ چینج ہے، کہ آپ اپنے ویوز چینج کرتے رہیں. تو شاکنگ بات ہے کہ 1980 سے لے کے آج تک یہ کلاسیکل نیریٹیو اور یہ آؤٹ ڈیٹڈ کلیشیز اسلام کے خلاف جو استعمال کر رہے ہیں. میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ سنا تو ہوگا انہوں نے، یعنی جو رپلائز آپ دے رہے ہیں یا اور لوگوں نے پہلے بھی دیے ہوں گے، یا اوبویسلی ایک بندہ ایک ٹائم آتا ہے کہ اپنا اس کا ضمیر اسے کہتا ہے یار یہ تم کیا بات کر رہے ہو، اس کے پیچھے کوئی ثبوت ہے کہ نہیں. مگر ان کی آئیڈیالوجیکل اسلام کے لیے جو ایک ہیٹریڈ ہے وہ اتنی ظاہر ہے، اتنا اوور پاورنگ ہے ان کے دماغ کے اوپر، کہ ان کے لیے یہ انفارمیشن جو ہے وہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں واٹر اوور ڈکس بیک، یعنی کوئی امپیکٹ نہیں بنتا، یہ واٹر پروف ہے، یعنی جو بھی آپ انفارمیشن ان کی طرف لے کے جائیں. اور ایکچولی میں اس کے بارے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اوبویسلی امام غزالی کے اوپر انہوں نے جو اٹیک کیا ہے وہ ایک پرٹیکولر ٹائپ آف اٹیک ہے، مگر ان کا جو اوور آل تھیم ہے وہ اسلام کے کنٹینیوس اسکالرس کو ڈینیگریٹ کرنا اور ان کو یعنی ڈاؤن پلے کرنا. ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان سے بھی زیادہ آگے جا کے یعنی ڈینیگریٹ کرتے ہیں. اور اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ اوبویسلی اس کا بھی ایک ہڈن امپیکٹ ہے کہ مسلم لائفز کے اوپر، کہ جب آپ اپنی اسکالرلی بیک گراؤنڈ کو، یا امام غزالی جس طرح جتنی وہ عظیم شخصیت تھے، ان جیسے لوگوں کو جب آپ ریڈیکیول کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا سوشیولوجیکل امپیکٹ کیا ہوتا ہے آپ کی مسلم سویلائزیشن پر. بالکل بالکل صبور بھائی، یہ میں بلکہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیا انہوں نے اس طرح کی اپنی نقطۂ نظر پہ تنقید نہیں دیکھی ہوگی. میں آپ کو ابھی سے بتاؤں، میں آپ کو 2 لطیفے سنانے لگا ہوں اس ضمن میں، تو اس کے لیے تیار رہیے. تو اصل میں وہ کیوں علماء پہ تنقید کریں؟ بنیادی نظریہ کنفلکٹ تھیسس. دیکھیے، اگر آپ نے ایک طرف آپ نے کہہ دیا کہ سائنس کو ماننے والے منطق، لاجک، فلسفے سب کو مانتے ہیں، ریشنل ہیں، انلائٹنڈ ہیں، تو اس کے اپوزٹ جو ہوا وہ تو پھر لاجیکل ہوا، انریزنیبل ہوا، ٹھیک ہے نا. تو ان کو پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے علماء کو تو اٹیک تو کرنا ہے، تبھی تو وہ آرتھوڈاکسی یہ ثابت کر پائیں گے کہ آرتھوڈاکسی کیا کچھ کرتی رہی ہے ان کے نزدیک. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو بہت اچھے لطیفے سنانے لگا ہوں، اور ایک بہت واضح طریقے سے کچھ چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، اور خصوصاً یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں. میں بس کوئکلی انڈیا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، مغل انڈیا کے بارے میں. دیکھیے، اگر ہم پرویز صاحب کی ریزننگ کو دیکھیے تو ان کی پہلی پریمس یہ تھی کہ جو نظامیہ نصاب ہے، ٹھیک ہے، درس نظامیہ ہے، درس نظامیہ، وہ اپنی جو ہے اوریجنل حالت میں جو ہے وہ مغل انڈیا میں فالو ہوا. یہی تھا نا ان کا تھیسس. اس کے ساتھ ہم ایک اور پریمس ایڈ کر لیتے ہیں جو بھی ہم نے سیکھی ہے کہ اس نصاب میں میتھمیٹکس بھی تھی، فلسفہ بھی تھا. تو کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ جو انڈیا میں نصاب ہوگا اس کے اندر میتھمیٹکس بھی ہوگی، اسٹرانومی بھی ہوگی، لاجک بھی ہوگی. اور لیجئے، یہی ہمارے پاس ہسٹوریکل انفارمیشن ہے. انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ نے جو ہے وہ لاجک انٹروڈیوس کروائی اور ارتھمیٹک انٹروڈیوس کروائی. یہ بالکل بے بنیاد ہے. تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے جو اپنے والد تھے شاہ عبد الرحیم، انہوں نے نہ صرف لاجک پڑھی تھی بلکہ فلسفی پڑھی تھی میر زاہد صاحب سے. اور ان کا ایک اپنا مدرسہ تھا، مدرسہ رحمانیہ.
اس میں جو کریکولم فالو ہو رہا تھا اور شاہ ولی اللہ نے جو کریکولم پڑھا وہ پڑھا جو اس وقت کے ٹائم پر اس وقت جو تھا وہ رائج تھا. ٹھیک ہے, اور وہ کیا تھا, اس میں میڈیسن تھی, لاجک تھی, کلام تھی, میتھمیٹکس تھی اور اسٹرانومی تھی. اگر آپ دیکھیں ملا نظام الدین جس کو درس نظامی بھی کہا جاتا ہے, ان کا اگر آپ دیکھیے ان کا نصاب دیکھیے, ٹھیک ہے, آپ حیران رہ جائیں گے جو انہوں نے. اچھا, یہاں پر جو میں جب کریکولم کی بات کرتا ہوں خصوصاً ملا نظام الدین سے, تو میں ایک فارملائزڈ کریکولم کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ان کا اگر آپ کریکولم دیکھیں تو آپ کو پتا اس میں کتنی بکس لاجک پہ پڑھائی جاتی تھیں؟ 11 بکس آن لاجک. اچھا, اور ان میں فلسفے پہ 3 کتابیں, کلام پہ 3 کتابیں, اور میتھ اور اسٹرانومی پہ 5 کتابیں. اور میں نے باقاعدہ ایک اسکالر میں نے ذکر کیا ہے, باقاعدہ ایک ریفرنس, اوتھینٹک ریفرنس پروڈیوس کیا, اس میں اور بھی ڈیٹیل ہے. لیکن آپ اس سے اندازہ, ہم تو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر جو پڑھایا جا رہی تھی لاجک میں, مثال کے طور پہ وہ شرح شمسیہ پڑھائی جا رہی تھی نجم الدین عمر صاحب کی, جس میں ایرسٹوٹیلین ایویسینین لاجک تھی, اور وہ شروحات کے ساتھ پڑھائی جا رہی تھی, کامنٹریز کے ساتھ, قطب الدین الرازی کی اور سعد الدین تفتزنی کی, دونوں 14th century اسکالرز ہیں. بلکہ سعد کے بارے میں تو ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں ان کی بڑی تعریف کی ہے, ان کے لاجک کے کام کی. یہاں پر میں ایک اہم نقطے کا جواب دینا چاہتا ہوں. کہنے کو میں نے اس سے پہلے کہ میں اس بات پہ آؤں جو آپ نے اٹھایا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پرویز صاحب کے حوالے ان کے ہم نظریہ لوگ اس بات کو ضرور لائیں گے, اور میں پہلے سے کہہ دوں کہ وہ بات irrelevant ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے نہ صرف اپنے انٹروڈکشن کے فوراً کے بعد کے پیراگراف میں اس پر بات کی ہے, بلکہ اپنے اس سیشن کے شروع میں بھی بات کر دی کہ ہم پرویز صاحب کے جو دعوے ہیں ان کو تاریخی نوعیت سے دیکھیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جو ابھی نظام الدین صاحب کی بات کی, اس پہ جو لاجک پڑھائی جا رہی تھی, جو فلسفہ پڑھایا جا رہا تھا, جو میتھ پڑھائی جا رہی تھی, جو اسٹرانومی پڑھائی جا رہی تھی, وہ تو آؤٹ ڈیٹڈ تھی. ٹھیک ہے, اچھا ذرا اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. میں نے بتایا یہ irrelevant ہے. اگر میں آپ سے کہتا ہوں, اب میں اس پہ چلے تھوڑی گفتگو کر لیتا ہوں, یہ کیسے irrelevant ہے. دیکھیے, پہلے ہم نے کہا ہم نے مدرسے کے نظام پر ہی بات کرے, یہ ان کوتاہیوں میں سے کچھ کوتاہیاں ہیں, کچھ. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ میتھ کو ہی دیکھ لیجیے. میتھ میں کیا پڑھتے تھے؟ ٹریگنومیٹری, ٹھیک ہے, اچھی خاصی ٹیکنیکل جیومیٹری, وہ ارتھمیٹکس, الجبرا. ٹھیک ہے, ان کے بغیر آپ کلاسیکل میکینکس کر سکتے ہیں؟ الجبرا, ارتھمیٹیکل آپریشن, ٹھیک ہے, ٹریگنومیٹری, کمپلیکس جیومیٹری. اب آپ یہ دیکھیے, اسٹرکٹلی اسپیکنگ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہاں میتھمیٹکس نہیں پڑھائی جاتی. آپ کو اپنی کلیم کو ماڈیفائی کرنا ہوگا کہ وہاں پر اپڈیٹڈ میتھمیٹکس جو ہے, جو نیو ڈیولپمنٹس ہوئی تھی, وہ نہیں پڑھائی جا رہی. ٹھیک ہے, لیکن آپ اسٹرکٹلی اسپیکنگ آپ کا کلیم جو ہے وہ ہے کہ وہ میتھمیٹکس نہیں پڑھاتے تھے. تو میں اس کلیم کی تاریخی نوعیت دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, خصوصاً اس زمانے میں جب میں ملا نظام الدین کی کریکولم کی بات کر رہا ہوں, اور اس سے تھوڑے پیچھے بھی کہہ لیجیے. اسی طرح آپ دیکھ لیجیے فلسفی میں, ظاہری بات ہے وہ ابن سینا کی کتابیں اور ان پہ کامنٹریز اور اس طرح کی چیزیں پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے, اور لاجک کو لے لیجیے. چلیے, اس پہ تو خیر میں اچھی خاصی بات کرنے والا ہوں. میں لاجک پڑھاتا ہوں, اور لاجک میں جب آپ پڑھتے ہیں, کیا آپ ماڈرن لاجک سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ آج بھی لاجک کی کتب اٹھائیے, کون سی لاجک ہوتی ہے؟ کلاسیکل لاجک, ایرسٹوٹیلین لاجک. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے اس میں ہمارے وقت کے مطابق کچھ چینجز ہیں, لیکن جو روح ہے وہ کیا ہے؟ تو وہاں پر جو لاجک پڑھائی جا رہی تھی وہ ایرسٹوٹیلین کلاسیکل لاجک تھی. بالکل مجا, ماڈرن لاجک وہاں نہیں تھی. لیکن دیکھیے, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ عقل کے دشمن ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر میں سلوجزم کے ذریعے سے یہ نتیجہ نکالتا ہوں آپ کے سامنے, دیکھیے. پرمیس 1, قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے نماز فرض ہے. 2, میں ایک مسلمان ہوں. 3, اس لیے میرے پہ نماز فرض ہے. یہ کیا عقل کے خلاف ہے؟ کیا ہم لاجک میں, کلاسیکل, اپنی ماڈرن کتابوں میں یہ سلوجزم نہیں پڑھتے؟ تو آپ یہ دیکھیے, آپ اسٹرکٹلی اسپیکنگ آپ اپنے کلیم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ کو ایک نیوانسڈ کلیم لانا ہوگا جو ان پیچیدگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے. ٹھیک ہے, تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہے. لیکن پھر میں بتا دوں, یہ ایسپیکٹ یہ irrelevant.
میں صرف تاریخی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ شاہ ولی اللہ نے ایڈیشن کی ہے, میں ان کو بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ کریکولم میں کوئی نیچرل اور اس طرح کی لاجک اور فلسفی نہیں تھی, میں کہہ رہا ہوں تھی, تو میں نے وضاحت بھی کر دی ایسا. تو میں ان کی ان تاریخی نوعیت سے, تاریخی نقطہ نظر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں آ جاتا ہوں بہت امپورٹنٹ بارے میں. صبور بھائی, یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے میرے آرٹیکل کا, اور یہ اس بات پر بھی بحث ہوگی کہ ظاہر بات ہے پرویز صاحب نے جو ہے ایسی کتب دیکھی ہوں گی یا ان کو کسی نہ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اب میں آپ کو ایک ایسا ایویڈنس دینے لگا ہوں کہ جو بالکل یہ جو ہے یہ لائکلی کر دے گا کہ پرویز صاحب کنفرمیشن بائس کا شکار ہیں. وہ کنفرمیشن بائس کا شکار ہیں. انہوں نے ایک نقطہ نظر کو کا دفاع کرنے کی ٹھانی بھی ہے, اور پھر جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ انہی سورسز کی طرف جاتے ہیں جن میں اس نقطہ نظر کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہوتا ہے. اور ایک خاص بات ہے جس کی طرف اشارہ آپ نے کیا کہ وہ ہمیشہ پرانی سورسز چوز کرتے ہیں, وہ نئی سورسز نہیں چوز کریں گے. ان کے 2013 کے آرٹیکل میں بھی آپ حیران رہ جائیں گے, ایک سورس کے بارے میں تو خود کہہ لیتے ہیں یہ اچھی خاصی پرانی ہے لیکن بڑی ویلیویبل ریسورس ہے. یا یہ بھی بات کہ جو پرانی سورسز ہیں, جس طرح ایڈم سمتھ جو بہت فیمس اکانومسٹ تھا, اس نے بھی ہسٹری کے بارے میں لکھا, وہ جب اسلام کے بارے میں بڑی پازیٹیو چیزیں لکھتا ہے تو وہ یعنی کافی پرانی بات ہے مگر اس چیز کو انکلوڈ نہیں کریں گے. یعنی ان کا ایک سلیکٹیو ایجنڈا ہے, اس پہ تو یعنی کوئی شک نہیں. ہاں اچھا, تو ایک ہسٹورین آف سائنس ہے, گزرے ہیں ابھی, ان کی وفات ہوئی ہے اگر میرے خیال میں 2010 یا 13 میں, اے آئی صابرہ. پرویز ہود بوائے نے جس اب میں سوال اٹھاتا ہوں کہ پرویز ہود بوائے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں ریشنل سائنسز نہیں تھیں, نیچرل سائنسز نہیں تھیں, کالے بادل آ گئے, اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے؟ تو اسے اے آئی صابرہ نے کہا ہے یہ وہ نظریہ ہے مارجنالٹی تھیسس. مارجنالٹی تھیسس اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو گولڈن ایج میں, سنہری دور میں جو علمی کاوشیں ہوئی تھیں, اس کا مسلمانوں کے مذہبی یا تعلیمی انسٹیٹیوشن پہ کوئی فرق نہیں پڑا. شروع میں تو جو آرتھوڈاکسی تھی, جو کٹر مذہبیت والے تھے یا جو شدت پسند تھے, فنڈامنٹلسٹ تھے, آرتھوڈاکسی, اس نے پہلے تو بڑے جو ہے نا کروے گھونٹ پیا, انہوں نے کہا یہ لوگ گریک سائنسز پڑھ رہے ہیں, اس کو پھیلا رہے ہیں. آخر میں انہوں نے جو آ کے نا ان پہ دھاوا بول دیا, اور سب ان کی جو پوری جو خوبصورت عمارت تھی اس کو مسمار کر چھوڑا. اس کے بعد اور پھر اس میں یہ بھی ہے دعویٰ کہ بھائی اس تھیسس کا ایسا کہ ایک چھوٹی سی ایک ہینڈ فل لوگ جو ہے نا, مٹھی بھر لوگ صرف گریک سائنس کو آگے بڑھا رہے تھے, جس کا ذکر ہم نے ابھی دیکھا, ان کی کتاب میں بھی ہے, اور 2-4 اور کلیم بھی ہیں. اچھا, ان 3 چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے پرویز ہود بوائے نے جن چیزوں کا سہارا لیا ہے ان میں سے ایک ہسٹورین ہیں گولڈ زائر. آپ تو جانتے ہوں گے گولڈ زائر. اور گولڈ زائر کا بنیادی نقطہ نظر تھا کہ جو آرتھوڈاکسی اس نے راشنل سائنسز کو جو ہے وہ اوپوز کیا بہت زیادہ. اچھا, ایک اور مورخ بھی ہیں جارج مقدسی, ان کا نقطہ نظر یہ تھا, جو پرویز ہود بوائے نے کہنے کو ان کے حوالہ تو نہیں دیا لیکن وہ اس جیسی بات کر رہے ہیں, یہ بھی آپ یہ کہہ لیجیے پرانی ریسرچ ہے, کہ مدرسے میں ریشنل سائنسز نہیں تھی, باہر نکال دیا گیا تھا, ہم نے دیکھ لیا یہ غلط ثابت ہو گیا. تو ان دونوں کا مرکب جو ہے پرویز ہود بوائے صاحب نے ڈیفینڈ کیا ہے کہ اپوزیشن بھی کی آرتھوڈاکسی نے, اور مدرسے میں جو ہے ریشنل اور نیچرل سائنسز بھی یہ نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, تو پہلے تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ریشنل اور نیچرل سائنسز پارٹ تھی, لاجک بھی پارٹ تھی, فلسفی بھی تھی, اس پہ ہم اور بھی دیکھیں گے. میں آپ سے خصوصاً ایک بڑا اچھا نقطہ آپ کے سامنے لاؤں گا, اور یہ جو اس بات کو ثابت کرے گا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا. پرویز ہود بوائے اپنی کتاب میں اے آئی صابرہ کا 1987 کا پیپر جو ہے وہ سائٹ کرتے ہیں. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ وہ یہ ثابت کرنے کے لیے سائٹ کرتے ہیں کہ ٹرانسلیشن موومنٹ میں نان مسلم اسکالرز نے کافی حصہ لیا تھا, ان کی ایک بڑی تعداد تھی, اور بس
आप हैरान होंगे कि उसी पेपर में जिस थीसिस को परवेज हूद बॉय साहब डिफेंड कर रहे हैं अपनी पूरी बुक में, जिसके दिफा में वो मिसालों के बाद मिसालें पेश किए जा रहे हैं, उस थीसिस के बारे में आपको पता है साबरा क्या कहते हैं? साबरा उस पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि ये थीसिस लोगों में पॉपुलर है, ठीक है, और कुछ मुअर्रिखीन में इसको एक इम्प्लिसिट असम्पशन के तौर पे लिया जाता है, लेकिन मेरे नजदीक वो कहते हैं this thesis is obviously paradoxical and in my view downright false. इसके जो अज्जा हैं वो ये एक मुतनाकिस जो है वो अज्जा पे मुश्तमिल है और बिल्कुल बातिल है। मजे की बात, इसी पेपर में वो इस थीसिस के को रिबट करते हैं और एक आर्गुमेंट जो वो लाते हैं कि अगर हम इस थीसिस को मान लें, पहले तो ये मानना एक बहुत मुश्किल बात है, जिसकी तरफ और हिस्टोरियंस भी इशारा करते हैं कि एक मुट्ठी पर लोग, मजे की बात ये इसकी तरफ परवेज हुआ भी इशारा करते हैं, कैसे रेवोल्यूशन कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि आप इतने सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो इन्हीं मदारिस की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, क्या उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो क्यों कॉपी करते रहे हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स? परवेज हूद बॉय साहब इस थीसिस या तो उन्होंने इस पेपर को पढ़ा ही नहीं और हवाला झट से दे दिया, तो ये भी ज्यादती है, या अगर उन्होंने पढ़ा है तो उन्होंने इस तनकीद का जवाब नहीं दिया। कैसे जवाब देंगे वो? ठीक है, क्योंकि ये तो उनके एंटी थीसिस बात हो रही है। अच्छा, मजे की बात ये कि अब जरा आप गोल्ड ज़ाहिर पर आ जाइए, क्योंकि परवेज हूद बॉय ने अच्छा खासा कंटेंट उनके पेपर से कॉपी किया है और कहा है कि ये बहुत ऑथेंटिक पेपर है। मैं जरा इस पे तनकीद करना चाहता हूँ, इजाजत हो आपकी तो कंटिन्यू रखूं? ठीक है। जो दिमित्रियो गुटास हैं, वो जो अमेरिकन अरबिस्ट हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहला मसला जो गोल्ड ज़ाहिर के पेपर के साथ है वो ये है कि वो डिफाइन नहीं करते ये ऑर्थोडॉक्सी कौन है, और उनके जो टाइटल की लिटरल ट्रांसलेशन की जाए तो वो तो ओल्ड ऑर्थोडॉक्सी की बात कर रहे हैं। और मजे की बात ये, उनके नजदीक एक डिवीजन है, ओल्ड ऑर्थोडॉक्सी, न्यू ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। और वो कहते हैं न्यू ऑर्थोडॉक्सी के बारे में कि ये लोग जो है इनको कोई मसला नहीं है रैशनल साइंसेस से, नेचुरल साइंसेस, और इसी की तरफ इशारा करते हुए साबरा कहते हैं अपने 1987 के पेपर में कि आप जो हैं कि अक्सर लोगों को ये गलती लगी है ये पेपर पढ़ते हुए कि शायद गोल्ड ज़ाहिर पूरी की पूरी इस्लामिक कम्युनिटी के बारे में बात कर, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक खास ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन परवेज साहब ने इस चीज को भी बाले ताक रख दिया, बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, किस चीज की अक्कासी कर रहा है? कंफर्मेशन बायस। तो जो दिमित्री साहब की जो तनकीद है वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, खुसूसन हमारे पास जो कि जिनमें हम्बली स्कॉलर्स भी हैं, शाफई स्कॉलर्स भी हैं, ठीक है, वो ये बात क्लियर कट साबित करते हैं कि ये काले बादल वाली कहानी, ये काले बादल वाली जो नैरेटिव है, ये एक हिस्टोरिकल मिथ है, कहानी है। ये कि ऑर्थोडॉक्सी अपोज करती आई है, ये भी एक कहानी है। ठीक है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई खास ग्रुप स्कॉलर्स का वो अपोज नहीं करता रहा। मैं इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, जितना टाइम हमारे पास बाकी आई गेस 25 मिनट्स है। तो इससे क्या वो बात साबित कर रहे हैं? वो ये साबित कर रहे हैं कि गोल्ड ज़ाहिर का उनके पेपर से ऐसा लगता है कि उनका वो एंटी हम्बलाइट्स और शाफाइट्स से वो उन पर खुसूसन अटैक करते हैं। ठीक है। और जो है दिमित्री गुटास वो इसको बताते हैं कि ये एग्जाम्पल्स के बाद एग्जाम्पल्स देते हैं जैसे कि इन्हीं शाफी और हम्बली स्कॉलर्स की जिन्होंने मंतिक और फलसफा पढ़ा, अपने मदरसे में पढ़ा भी और पढ़ाया भी। अच्छा, इससे एक बात और साबित हो रही है कि हमारे यहाँ के एक मजहबी तबके में ये राय पाई जाती है, वो छोटा सा तबका है, ये उनको अपनी राय पर जो है वो इसको रिकंसिडर करना चाहिए। ठीक है। मैं एक और आपके सामने जो है वो मिसाल पेश करता हूँ
اس سے پہلے اچھا ہاں میں سمجھتا ہوں میں آپ کو ایک آخری بات اس ضمن میں کر دوں کہ یہ جو ہمارے پاس مینیوسکرپٹس ہیں آپ صرف ترکی میں دیکھ لیں ہمارے پاس 4000 مینیوسکرپٹس ترکی میں موجود ہیں. ایک ویب سائٹ ہے ٹرکش کلچرل منسٹری کی یزملر, اس پر 4000 مینیوسکرپٹس پڑے ہیں انہی لاجیکل ہینڈ بکس کے جو 1300 to 1800 کے درمیان ہیں. ان کی ایگزسٹنس کیسے ایکسپلین کریں گے؟ میں پرویز صاحب کے حوارین کو اور کچھ لوگ جو سائنس سے واقف ہیں میں ان کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. پرویز صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوانٹم میکینکس اس کی مین سٹریم جو انٹرپریٹیشن ہے آرتھوڈاکس انٹرپریٹیشن کوپن ہیگن, اس کو آئنسٹائن نے جو ہے وہ اپوز کیا تھا, اس کو نہیں مانتے تھے. لیکن پرویز صاحب کہتے ہیں کہ دلائل کی بنیاد پہ سائنٹیفک کمیونٹی نے فیصلہ کیا کہ ان کی بات میں وزن نہیں ہے. تو میں آگے سے کہتا ہوں اس سے ایک نتیجہ کیا نکلتا ہے, آپ کیا آبزرویشنل کانسیکوینسز نکال سکتے ہیں؟ پرویز صاحب اس کا جواب دیتے ہیں وہ یہ آبزرویشنل کانسیکوینسز ہیں کہ آپ جہاں پہ بھی یونیورسٹیز میں چلے جائیں دنیا میں, جو ٹیکسٹ ہم پڑھاتے ہیں, جو ٹیکسٹ میں نے بھی پڑھائے ہیں, وہ کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ وائڈ اسپریڈ ایکسیپٹنس کوپن ہیگن انٹرپریٹیشن کی کلیئر کٹ ہے کہ آئنسٹائن کے کرٹیسزم کو کسی سے سیریس نہیں لیا. اب اگر آپ ایک ہینڈ فل اسکالرس کو لے کر آتے ہیں سامنے کہ انہوں نے لاجک یا فلسفے پہ اٹیک کیا ہے اور مدرسے کی یہ نصاب کی تعلیمی نصاب چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ لاجک اور فلسفی ایک امپورٹنٹ پارٹ تھی اس کی, تو آپ یہی سے نتیجہ نکالیں گے نا کہ ان کا کرٹیسزم اتنا افیکٹو نہیں تھا. میجورٹی مین سٹریم ویو یہی تھا کہ اسے پڑھنا چاہیے. اچھا مزے کی بات یہاں پر میں آپ کے سامنے دو چیزیں اور شیئر کروں. جب آپ لاجک پہ تنقید دیکھتے ہیں علماء کی جنہوں نے تنقید کی, ان علماء میں 2-3 کیٹیگریز ہیں. ایک علماء وہ ہیں جنہوں نے صحیح بات ہے لاجک کو صحیح طرح پڑھا نہیں ہے, اس پہ تنقید کرتی ہے. ایک وہ علماء ہیں ان کی تنقید بہت گہری ہے. جو بندہ مثال کے طور پہ آپ ابن تیمیہ کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ ان کی لاجک پہ تنقید اصل میں عقل کا رد ہے اور گریک لاجک کے خلاف ہے, میں یہ کہتا ہوں یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ابن تیمیہ کے کام سے واقف ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی ڈیپ کرٹیک کی ہے. آج کے ماڈرن دور میں جب لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں ماڈرن لاجیشنز ملٹی ویلیوڈ لاجک کو پروموٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ دوسری ڈیوینٹ لاجک کو پروموٹ کرتے ہیں جن کے بارے میں میں نے اپنے آرٹیکل میں بات کی ہے, ان کو تو ہم آکسفورڈ اور کیمبرج کا پروفیسر بنا دیتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا نام دنیا کے مشہور ترین فلسفیوں میں آنا چاہیے. لیکن ابن تیمیہ جب کوئی اس طرح کی چیز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہیں, عقل کے دشمن ہیں. یہ کہے کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا مزے کی بات ایک اور آپ کے سامنے رکھوں, جن لوگوں نے لاجک پر تنقید کی, جن علماء نے, پرویز صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ان کے کنٹمپریریز نے ان کا رد بھی کیا ہے. ان کے بارے میں تو پرویز صاحب کبھی نہیں بات کرتے, میں نے اپنے آرٹیکل میں ان کا ذکر بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے ایک بات یہ بھی کلیئر جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ایک آخری بات میں اس زمان میں یہ کروں گا کہ پرویز صاحب کا جو ایپسٹیمولوجیکل شوونزم ہے اس پر میں تھوڑی سی بات کروں گا, اس کے بعد پھر آپ کے کامنٹ لیتے ہیں اور پھر جو ہے دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. کہ وہ سعد بھائی میرا ایک لائیو ہے, اچھا ہمیں 2-3 منٹ میں ختم کرنا پڑے گا اگر آپ سمرائز کریں تو. اوکے اس کی جو سمری ہے وہ یہ ہے میرے آرٹیکل کی کہ مدرسے کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہمیں بات بتاتا ہے جب سے انٹیگریشن ہوئی ہے. میں ان سائنسز کو سیکولر نہیں کہنے لگا اور اس کی وجہ آپ کو میرے آرٹیکل میں پتہ چل جائے گی. ان امپورٹنٹ سائنسز کی ریلیجیس سائنسز سے, تو اس وقت سے آگے جو ہے یہ سائنسز مدرسے کے کریکولم کا پارٹ رہی ہیں. اور یہ کہ جو آرتھوڈاکسی نے اپوز کیا ہے اور اس کو ظلم کیا ہے اور کالے بادل ہمارے پاس رہے ہیں, ان میں سوائے ایک چھوٹے سے طبقے اس کے کوئی صداقت نہیں ہے. اور اس کے ثبوت کے لیے میں نے کنٹمپریری ہسٹورینز آف سائنس کی رائے نقل کی ہے اور وہ آپ میرے آرٹیکل میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی تھینک یو سعد بھائی, آپ نے بہت زبردست طریقے سے ان کے جو کلیمز ہیں اسلام کے اگینسٹ اور اسلامک ہسٹری کے اگینسٹ اور اسلامک ورلڈ ویو اور کلچر کے اگینسٹ ایونچولی آپ نے اس کو بہت زبردست طریقے سے ایڈریس کیا. کاش اگر زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو اس کو زیادہ یعنی آپ ایکسپلین کر سکتے, مگر ڈیفینیٹلی ان کے آرٹیکل جو ہیں, جو سعد بھائی نے آرٹیکل لکھا ہے
اس کو آپ پڑھیں اور اپنے دوستوں کو فرینڈس کو بتائیں. اور یہ جو پرویز ہودبوئی ہیں یہ بڑے یعنی اب جس یعنی جتنا ان کو سٹیٹس دیا جاتا ہے اتنا یہ یعنی ان کی نالج میچ نہیں کرتی. اور ڈیفینیٹلی اس آرٹیکل پڑھنے کے بعد ان کو جو بھی فالو کرتا ہے میرے خیال سے ان کے لیے کوئی سیکنڈ تھاٹس ہوں گی کہ یہ صحیح بات ہے کہ نہیں. چلیں سعد بھائی جزاک اللہ خیر, آپ نے یہ آرٹیکل لکھا, آپ لائیو اسٹریم پہ آئے, اور انشاءاللہ ہم فیوچر میں بھی کوئی لائیو اسٹریم کر سکتے ہیں اور ٹاپکس پہ. اور آپ کوئی فائنل میسیج دینا چاہتے ہیں؟ بس یہی ہے کہ آرٹیکل ضرور پڑھیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. پرویز صاحب کے جو حوارین ہیں, ان کے نظریاتی بھائی ہیں, ان سے کہیے کہ اس پہ تنقید کریں, یا پرویز ہودبوئی صاحب سے کہیے کہ اس کو پڑھیے اور اس کے جواب لکھیے. اگر وہ بہتر جواب دے سکتے, میں شاید سب سے پہلے بندہ ہوں گا جو ان کی اس جواب کو قبول کروں گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایک سائنٹسٹ ہونے کے ناطے جو ان کی کمٹمنٹ ہے ریشنالٹی سے, ان چیزوں کو ایکسیپٹ کیجیے. اور پلیز نوجوانوں کو میڈیا پہ یا دوسرے سائنسدانوں کو, نان مسلم سائنسدانوں کو, پلیز ان کو گمراہ مت کیجیے. شکریہ. ٹھیک, شکریہ صاحب بھائی, السلام علیکم.